अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि शो के शुरुआत पे हमने आपके साथ बड़ी प्यार और मोहब्बत वाली कोई ना कोई बात करनी होती है, जिससे ना सिर्फ आपकी कह लें कि माशरती लाइफ बल्कि रूहानी लाइफ के ऊपर भी एक अच्छा इम्पेक्ट जो है वो पड़ता है। तो कोशिश करें अपने साथ जितने भी लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं, जो भी लोग उनके साथ बुरा करते हैं, बुरे के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। एक होता है ना कि कोई शख्स आके आपके साथ तलख कलामी करता है या फिर गुस्से में बोलता है, तो कोशिश करें जब आप गुस्से में रिप्लाई करने की बजाय उससे प्यार में बात करेंगे ना, तो यकीन जानिए काफ़ी हद तक आपको चीज़ों में बदलाव नज़र आएगा। वो एक बार करेगा, दो बार करेगा, लेकिन जब आप प्यार से बार बार उसे जवाब दे रहे होंगे तो जो सामने वाला होगा उसे बाज़-औक़ात शर्मिंदगी भी होती है, नदामत भी होती है कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ बुरा रवैया इख्तियार कर रहा हूँ। उससे मामला जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो सकते हैं। और जब कोई गुस्से में जवाब देता है आप मुस्कुरा के दें। हाँ, इसमें भी एक और चीज़ होती है कि मुस्कुरा के जब जवाब दें वो तंज़न ना दें जिससे उसे महसूस हो कि ये मेरे ऊपर तंज कर रहा है, बल्कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे जिससे उसे महसूस हो कि ये शख्स लड़ाई नहीं चाहता, ये शख्स मोहब्बत के साथ बात को सुलझाना चाहता है। तो दूसरा शख्स जो होगा वो जितना मर्जी गुस्सा कर ले, वो दो बार, तीन बार, चौथी बार ऑटोमेटिकली उसका लहजा, उसकी ट्यून जो है वो डाउन आपको नज़र आएगी। तो ये कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि मोहब्बत मुआशरे में फैलानी चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता कि आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े जो है वो करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है गर्मी बेतहाशा हो चुकी है, अभी तो शुरुआत है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बढ़ जाएगी गर्मी, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे शहरी मज़ीद परेशान होते जाएंगे। सर्दियों को तो सारे इंजॉय करते हैं, गर्मी जो है वो अल्लाह अल्लाह करके गुजारते हैं सारे। तो गर्मी जनाब आ नहीं रही बल्कि आ गई है, और बस चंद दिनों के अंदर मज़ीद गर्मी की जो है वो पेशगोई महकमा मौसमियात की तरफ से की जा रही है। आज कैसा रहेगा वेदर, देखते हैं टुडेज वेदर। मोहम्मद अली नारू हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। नारू बताइएगा क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि वेदर कैसा रहेगा आइंदा 24 घंटों के लिए? बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो दिन के आगाज़ के साथ ही सूरज चढ़ते साथ ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता दिखाई देता है। रात के होने वाली हल्का फुल्की जो बूंदाबांदी थी उससे भी गर्मी का जोर टूट नहीं पाया है। अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दोपहर के औकात में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 44% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा 2 रोज़ भी गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होगा, जबकि जुमेरात और जुमा को बारिश के कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जी अली, आपने बड़ी अच्छी खबर भी सुनाई और बुरी भी। कि बुरी तो ये है कि आज 42 तक जाने का इम्कान है दर्जा हरारत का, तो मेरा ख्याल है आज काफ़ी पसीना बहेगा लोगों का। और इसके साथ साथ अच्छी खबर जो सुनाई कि जुमे को पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं, महकमा मौसमियात का कहना है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट दी जाती है, जो चलती हुई हवाओं को जो जनूब मशरिक इधर उधर चल रही होती हैं उनको देखते हुए पेश नज़र उनके जो है वो ये कहा जाता है और कहा यह जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ के जुमे को बारिश की पेशन गोई की जा रही है। देखते हैं कितनी सही होती है कितनी नहीं। और आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि मौसम जैसे जैसे गर्म हो रहा है, सियासी सूरत हाल भी काफ़ी गर्म है, और सियासी सूरत हाल से हटके अगर महंगाई की तरफ देख लिया जाए, वो तो मैं कहता हूँ गर्म तो छोड़े, वो तो लावा बनी हुई है। जिधर जा रही है हर चीज़ तबाह करती हुई जा रही है, और इस लावे के पास से भी जो गुजरता है ना, महंगाई के लावे के पास से भी उसका भी दम घुटना शुरू हो जाता है। और मेरा ख्याल है ये महंगाई का आतिशफशां ऐसा फटा है कि डबल नुकसान हो रहा है लोगों को। जैसे लावा फटने से होता है ना, इर्द गिर्द की आबादियों को लावे ने तो तबाह करना ही करना होता है, लेकिन उसकी ऐश जो हवा में उड़ती है उसकी वजह से काले बादल छा जाते हैं, वो लोगों पे एसिड रेन की तरह बरसती है। तो महंगाई जो है जनाब इसी तरह एक तरफ से IMF का दबाव है, दूसरी तरफ से जो है वो महंगाई ने
غریب آدمی کی جان نکال رکھی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی مفت مل جاتی تھی. جیسے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا, سم ٹائم یہ آڈ بھی لگتا ہے, وہ دور اب نہیں رہا جس کے اندر مائیں جب 2 کلو گوبھی خریدتی تھی نا تو ساتھ میں 2 لیموں اور دھنیا کی گٹھی اور اس کے ساتھ ساتھ چند مرچیں, سبز مرچیں جو ہے وہ ویسے ہی دے دی جاتی تھی. اب تو آپ لیمن لینے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا, ہری مرچیں لینے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا, دھنیا لینے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے اب کافی حد تک جو ہے وہ چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی, بلکہ چینج آلموسٹ ہو چکی ہیں. تو ان کو اب کیسے بدلا جائے؟ موجودہ جو صورتحال ہے, بڑے بڑے مارٹس آ گئے ہیں, مارٹس کے اندر یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جناب علی آپ نے اپنی ہی چیزیں لے کے جانے کے لیے اگر ان سے شاپنگ بیگ لینا ہے, پہلے وہ فری دیا جاتا تھا, اب وہ اس کے بھی پیسے چارج کرتے ہیں. اب پیسے چارج کرنے کے پیچھے بھی سمارٹنس کا ایک راز ہے. وہ کیا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑے مارٹس پہ آپ اکثر جب چیز پرچیز کریں گے اور ان کو پے کریں گے 10 روپے 20 روپے 30 روپے اپنے سامان کے سائز کے لحاظ سے جتنا بڑا بیگ لیں گے, تو اس بیگ کے اوپر ان کا لوگو پنچ ہوتا ہے. اب لوگو پنچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کمرشل مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اب مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس مارکیٹنگ کے پیسے بھی لے رہے ہیں, حالانکہ اس مارکیٹنگ کے پیسے تو ان کو دینے چاہیے. تو ڈبل ہاتھوں سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے. اور میری معصوم بھولی عوام جو ہے ان کے ساتھ یہ جو زیادتی کی جا رہی ہے نا, یہ ناقابل تلافی. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جب نہیں کچھ ان کے اگر ریزسٹ کیا جاتا ہے نا, یہ جو ریزسٹنس کی طاقت ہمارے معاشرے کے اندر کافی حد تک قوت یہ کم ہو چکی ہے. جب ریزسٹ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی چیز لینی ہے لو, نہیں لینی تو جاؤ. اب اس کے اوپر کیا اختیارات ہیں, عام عوام کیا کر سکتی ہے, کیا کنزیومر کورٹ کا بھی رخ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی, ان دونوں چیزوں کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان موجود ہیں ان کے ساتھ میں آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہمارے حاشر وڑائچ صاحب جو کہ کوٹ رپورٹر ہیں, بڑی مچھن واٹس ایپ دیتے ہیں صاحب آج تو کوٹ رپورٹر ہے جی, اس وجہ سے وہ کہہ رہے مچھوں کو ذرا تاؤ شاؤ دیا. تو ان کے ساتھ ساتھ ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو شو کے اندر. اور فضیل رانا فضیل صاحب بھی ہمارے ساتھ, فضیل احمد صاحب ہمارے رپورٹر موجود ہے, بڑی دھیمی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ آج شو کو اوپن کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے فضیل آج خوش دکھائی دے رہے ہیں. تو دونوں سے باری باری گفتگو کریں گے. پہلے چلتے ہیں حاشر کی طرف. حاشر, یہ جو شاپنگ بیگز ہیں بڑے بڑے مارٹس پہ آپ کو دیے جاتے ہیں, اس کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں, از دیٹ پاسبل کہ شہری ان چیزوں کے عوض جو ان کے ساتھ ناجائز منافع خوری یا پیسے دے کے دیے جاتی ہیں ان کے لیے کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے, اور کیا اب تک کوئی کیس ایسا رپورٹ ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں بات کی کہ ہماری جو بھولی بالی عوام ہے اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو سب سے بڑی تو حقیقت یہ ہے کہ آج سے مطلب جب سے موتری مال جو ہیں وہ بڑے بڑے بننا شروع ہوئے, آج سے 20 سال پیچھے جائیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا, تو اسی وقت سے یہ جو سلسلہ یہ شروع ہو چکا تھا کہ اپنا جو شاپنگ بیگ ہے وہ عوام جو ہے یا جو کسٹمر ہے وہ خود اپنے پیسے سے خریدتا تھا. اس کو جو متعلقہ جو کوئی بھی شاپنگ مال تھا یا کوئی بھی دکان تھی کسی بھی برانڈ کی تھی تو وہ اس کو اپنا جو شاپنگ بیگ ہے وہ اس کو دے دیتے تھے, اسی سے پیسے لے کر ان کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ فری میں ہو رہی ہوتی تھی. لیکن اب گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک عمیر ہیں فیصل آباد کی وکیل ہیں, ان کی جانب سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈی سی فیصل آباد ہیں ان کو اپلیکیشن دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ کنزیومر کونسل ہے اس کے اندر بھی اپلیکیشن دی گئی ہے, اور وہ بڑی دلچسپ ہے. اس کے اندر ان کی جانب سے بھی یہی موقع اختیار کیا گیا کہ ہم کسی بھی برانڈز میں جاتے, کسی بھی برانڈز کی دکان پہ جاتے ہیں, وہاں سے شاپنگ کرتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ چارج کرتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس شاپنگ بیگ کا, اور جب ہم وہ لے لیتے ہیں لیکن ہم کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو اس کے اوپر وہی جس طرح آپ نے بات کی کہ متعلقہ جو برانڈ ہے اس کا جو لوگو ہے وہ اس کے اوپر پنچ ہے جو ہے وہ کیا گیا, اور کوئی بھی جو خریدار ہے وہ لے کر کہیں پر بھی جا رہا ہے تو وہ متعلقہ جو دکان ہے اس کی فری میں ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے. تو ان کی جانب سے جو اپلیکیشن ہے وہ دی گئی, اور اس کے اندر یہ موقع اختیار کیا گیا ان کی جانب سے کہ جو متعلقہ حکام ہے ان کو یہ جو آرڈر ہے وہ دیا جائے. جس طرح پہلے ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی جانب سے کہ ہم جو پلاسٹک کے بیگ ہیں ہم وہ استعمال نہیں کریں گے, تو اسی طرح اس کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو ڈی سی فیصل آباد ہے ان کو بھی اپلیکیشن دی گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈی سی فیصل آباد کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے تو وہ ایک سرکولر جو ہے وہ جاری کریں کہ یہ جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں اس میں مختلف شاپنگ جو مالز ہیں ان کے نام بھی باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے اپلیکیشن کے اندر لیے گئے, اور کہا گیا ہے کہ ان کو منع کیا جائے کہ یہ کوئی بھی, یہاں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو کوئی بھی کسٹمر آ رہا ہے اس سے اس کے جو پیسے ہیں وہ نہ لیں,
اپنے پیسے لیے بغیر اس کا جو سامان ہے وہ اپنے شاپنگ بیگ کے اندر ڈال کے دیں, وہ کہیں پر بھی لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے فری میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ آپ کی ہو رہی ہے, یہ چیز تو سمجھ آتی ہے. لیکن اب حنان بھائی اس کے جو شاپنگ بیگ کے جو پیسے ہیں وہ 30 روپے سے لے کر تقریباً 50 روپے تک بھی جو ہے مختلف شاپنگ مالز کی جانب سے یا مختلف جو برانڈز ہیں ان کی جانب سے چارج کیے جاتے ہیں. تو اب ڈی سی جو فیصل آباد ہیں ان کے پاس بھی ہے یہ درخواست جو ہے ان کے پاس بھی پڑی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کنزیومر کونسل ہے اس کے پاس بھی پڑی ہے. اب دیکھتے ہیں ہم کہ دونوں کی جانب سے کہاں سے فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے. لیکن زیادہ اس کے پاس جو اختیار ہے وہ ڈی سی جو فیصل آباد ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ ایک سرکولر جاری کریں, تمام جو بڑے مالز ہیں ان کے پاس ان کا جو لیٹر ہے وہ سرکولر یا مراسلہ جو ہے ان کے پاس پہنچے اور ان کو منع کیا جائے. لیکن ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ اپنے معاملات سے غافل ہوتی ہے, یا جان بوجھ کر جو ہے وہ ہمیں یہ شو کروایا جاتا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ اس سے غافل ہے, کیونکہ یہ سلسلہ آج سے تو چل نہیں رہا, عرصہ دراز سے جو ہے یہ چلا آ رہا ہے. لیکن ہماری عوام کا بھی اس میں کسی حد تک قصور ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا شروع میں کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جو حقوق ہیں وہ ہیں کیا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہے اگر کسی دکاندار کی جانب سے ان کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹھیک فراہم نہیں کی گئی یا گارنٹی میں چیز موجود ہے وہ واپس نہیں کر رہے, یا جو بھی شرائط رکھی گئی تھی ان شرائط پر اگر دکاندار پورا نہیں اترا تو ہم دکاندار کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر لیتے ہیں, لیکن آرام سے کنزیومر کورٹ کے ساتھ رجوع نہیں کرتے, جہاں سے ہمیں یہاں پر عوام کی گائی کے لیے بتاتا چلوں کہ اگر ہم کنزیومر کورٹ میں کیس کرتے ہیں, بعد میں ہم کیس ون کرتے ہیں, ہمارا جو موقف ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے, تو ہمیں وہاں پر وکیل کے پیسے بھی, جو وکیل کی ہم نے فی دی تھی وہ بھی کنزیومر کورٹ کی جانب سے دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے اخراجات آنے جانے میں یا ٹی اے ڈی اے ٹائپ ہونے کہہ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ عدالت کی جانب سے دیے جائیں گے. اس کے ساتھ جو آپ کا نقصان ہوا ہے چاہے وہ بھی عدالت دے گی, چاہے وہ جرمانے کی صورت میں جو ہے وہ دوسری جو فریق ہے اس سے لیا جائے, یا آپ کی جو چیز کا ایشو تھا وہ جو ایشو ہے وہ بھی حل کیا جائے. تو اس طرح کی جب چیزیں عوام کو پتہ ہوں گی, عوام کو پتہ ہوگا کہ ہمارا جو یہ خریداری کے مسائل تو ہمارے ٹوٹل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اب دیکھنے میں یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, لیکن کسی نے آج تک اس کی طرف جو ہے وہ اپنا دھیان ہی نہیں کیا کہ بھائی ہم جو شاپنگ بیگ ہے, ہم جو چیز خرید رہے ہیں ہم اس کے پیسے دے رہے ہیں, اور جتنے برانڈز ہیں آپ عوام کا موقع بھی سنے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ عام جو چیز ہے اس کی نسبت برانڈ سے جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے, وہ اپنا جو برانڈ ہے اس کا نام جو ہے وہ کما رہے ہیں, اس کے نام سے کما رہے ہیں, اور ایون دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ شاپنگ بیگ کے پیسے تک جو ہے وہ عوام کو نہیں چھوڑے. تو عوام کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے اگر ان کو کہیں پر بھی مختلف مسائل جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں تو یہ ان کا اپنا حق ہے, کیونکہ وہ پیسے آپ سے لے رہے ہیں. اپنی جنگ جو اگر میری جنگ ہے تو وہ میں ہی لڑوں گا, آپ نہیں لڑیں گے یا کوئی اور نہیں لڑے گا. خریدار کو اس سے مسئلہ ہے تو خریدار کو چاہیے کہ وہ اس طرح جیسے فیصل آباد سے ایک بندہ گیا تو دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. یہ تو ایک شاپنگ بیگ کا ایشو ہے, اس طرح دیگر بھی بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ عوام جو ہے اگر اس کو تھوڑا سا شعور فراہم کیا جائے, اس کو آگاہی دی جائے کہ کنزیومر ایکٹ کے تحت آپ کے بہت سارے حقوق ہیں. یہ کوئی دکاندار جو ہمارے ایون یہاں پہ اویزا کیا ہوتا ہے, سامنے آپ کسی بھی دکان میں چلے جائیں تو اکثر دکانوں میں سامنے لکھا ہوتا ہے کہ خریدا وہ مال واپس نہیں ہوگا, یہ چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو بھائی آپ بیچ کیوں رہے ہیں کنزیومر ایکٹ کے تحت؟ تو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کی آپ گارنٹی نہیں دے رہے تو آپ بیچیں ہی نا. لیکن آج تک کبھی کسی نے دکاندار سے سوال نہیں کیا ہوگا کہ بھائی آپ نے کیوں لکھ کے یہ دو چیزیں لگائی ہوئی ہیں, خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا اور خریدی ہوئی چیز کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ان چیزوں کی تشہیر ہونی چاہیے. اگر تشہیر ہوگی تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اپنے حقوق سے واقف ہو جائیں گے. فضیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم سوال کرتے ہیں. فضیل, ایک غریب آدمی جو مارٹ پہ چیزیں لینے جاتا ہے, میں یہ آنکھوں دیکھا حال بھی ہے کہ بجٹ کو پورا وہ ماپ کے لایا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں اتنے میں لینی ہیں. وہ یقین جانیے جب اس نے ساری چیزیں پرچیز کر لیں تو اینڈ پہ وہ 50 روپے اس کے پاس بیگز کے لیے نہیں بچے, 2-3 بیگز چاہیے تھے. وہ سامان سارا چھوڑ کے گیا کہ میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں پھر بیگز میں بھر کے لے کے جاتا ہوں. تو اس چیز پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حنان, یہ مارکیٹنگ ٹیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی برانڈ کے, وہ کوئی بھی بیگز جو ہیں ان پہ اپنا لوگو جو ہے وہ پنچ کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیں جب بھی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے, سب سے پہلے آپ جب کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے مارکیٹنگ کا بجٹ آپ الگ رکھتے ہیں کہ یہ میرا مارکیٹنگ کا بجٹ ہوگا جو میں نے اپنی تشہیر کرنی ہے کسی بھی برانڈ کی. تو یہ تو سچی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, بلکہ لوگوں کو کنزیومر کورٹ تک پہنچنا چاہیے کہ اگر کسی بھی برانڈ پہ وہ جاتے ہیں, کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں, تو جب وہ شاپنگ بیگز آپ کو پیسے لے کر دیتے ہیں تو وہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے کہ آپ کنزیومر ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے مارکیٹنگ اپنی کی لیکن پیسے آپ جو آپ کا کسٹمر ہے, کنزیومر ہے, آپ اس سے نکلوا رہے ہیں. بھی مارکیٹنگ کی اس کو تو ضرورت نہیں, اس نے تو آپ سے چیز لینی ہے, چیز آپ نے بیچنی ہے, مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے, تو پیسے بھی آپ خود لگائیں. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو پلاسٹک بیگ کے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, آپ بیگز ضرور رکھیں
لیکن اپنا لوگو اس پہ پنچ نہ کریں، پھر آپ اس سے پیسے لے سکتے ہیں اس بیگ کے۔ اگر آپ نے اپنی مارکیٹنگ اس پہ کی ہے تو پھر آپ وہ بیگ کے پیسے لینے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپ کے مارکیٹنگ بجٹ میں آتا ہے، آپ نے خود اپنی مارکیٹنگ کی ہے۔ تو جیسے وقت یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اتنے پیسوں کی شاپنگ کریں تو ان کا پروفٹ مارجن بڑھ جاتا ہے، تو تب تو بیگ کو فری کر دینا چاہیے۔ دیکھیں یہی میں بات اگلی کرنے لگا تھا کہ اگر آپ نے اپنا لوگو اس کے اوپر پنچ کیا ہے بیگ کے اوپر تو پھر آپ فری میں دیں۔ اگر آپ سے کوئی 10,000 15,000 کی شاپنگ کرتا ہے تو آپ 50 روپے جو اپنی مارکیٹنگ کے لیے آپ نے لگائے ہیں وہ تو آپ یہ ایک اور چیز دیکھیں، وہ 50 روپے میں بیگ ان کو نہیں پڑ رہا ہوتا، وہ اس پہ بھی منافع لے رہے ہیں۔ وہ جب تیار کروانے جاتے ہیں ایک بلک کی صورت میں تو وہ تو ان کو 10 روپے 12 روپے میں بیگ تیار ہو کے پڑتا ہوگا، وہ اس پہ بھی منافع لے رہے ہیں۔ مطلب کہ عوام کو لوٹنا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ یہ جو ہم مہنگائی کرتے ہیں اس میں اگر غور کیا جائے تو سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ہمارے جو دکاندار بڑے بڑے مارٹس ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا فضیل کہ یہ ہر چیز کی وہاں پہ ٹیکسیشن ہوتی ہے، ٹیکس کاٹتے ہیں ہر چیز کا، بالکل۔ کیا یہ ٹیکس جمع ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت ساری مثالیں ہیں فیصل آباد کے اندر، بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے وہ ہمیں جب جی ایس ٹی جنرل سیل ٹیکس ڈالتے ہیں نا، بالکل، جو کوئی بھی ہم چیز لیتے ہیں تو اس کا ہمیں بل نکال کے دیتے ہیں اور اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کی جی ایس ٹی کی آپ سے لی گئی ہے، لیکن وہی ہم نے پھر جو برانڈز ہیں وہی نام ہم نے سیل ہوتے دیکھے کہ اتنے کروڑ روپے کا انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے، اتنے کروڑوں کا، اربوں کا، بڑے بڑے نام فیصل آباد کے اندر، وہ چاہے آپ کے کوئی کپڑوں کا برانڈ ہو یا پھر آپ کا کوئی گروسری کا برانڈ ہو یا پھر آپ کا کوئی سویٹس کا برانڈ ہو، یہ سارے سیل ہو چکے ہیں، بڑے نام فیصل آباد کے، اچھے نام، اور ہوٹلنگ میں بھی یہی سین ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھیں کہ جب آپ وہ سیل اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ٹیکس چوری کیا، مطلب جو میں نے دیا گورنمنٹ کے کھاتے میں ٹیکس وہ گورنمنٹ کو نہیں گیا، وہ خود کھا گئے۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ ٹیکس بھی چوری کری جائیں، آپ عوام کو بھی لوٹی جائیں، آپ اپنی مارکیٹنگ بھی فری میں تو کیا، آپ مارکیٹنگ پہ بھی منافع لے رہے ہیں۔ جو اپنی مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں، آپ نے بجٹ رکھا ہے کہ میں نے 1 کروڑ روپے کی مارکیٹنگ کرنی ہے اپنی، آپ 1.5 کروڑ مارکیٹنگ سے کما لیتے ہیں وہ بیگز لوگوں کو سیل کر کے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو حاشر نے جیسے بتایا کہ ایک شہری نے اپلیکیشن دی ہے تو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس شہری کی اپلیکیشن پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، چیک کیا جائے سارا کچھ، اور ہماری جو انتظامیہ ہے وہ اس حوالے سے ایکشن۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہاں پہ کیونکہ واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے، آپ لوگ اگر کال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے، آپ کال کر کے اپنے مسائل بھی بتا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ حکام بال تک آپ کے مسائل کو پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپلیکیشنز کی بھرمار لگا دیں وہاں پہ، تاکہ پریشر اتنا آئے کہ الٹیمیٹلی ان کو قدم پیچھے لینا دیکھیں پڑے۔ یہ حنان حق ہے ہر شہری کا، یہ ان کا اپنا حق ہے، وہ کیوں ناجائز میں پیسے دیں؟ کہ ایک برانڈ مارکیٹنگ اپنی کرے لیکن عوام کی جیب سے کرے اور پھر 2 گنا زیادہ نکلوائے، کہ اگر میں نے 1 کروڑ بجٹ کے لیے رکھا تھا مارکیٹنگ کا تو میں نے عوام سے 2 کروڑ لے لینا، میرا اگلا سال بھی سیدھا ہو جائے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے عوام کو۔ یہ جو حاشر نے بات کی تھی کہ شعور نہیں لوگوں کو، اگر ان چیزوں کا شعور ہوگا تو یقینی طور پر یہ مسائل حل ہو جائے گا۔ جب شعور ہی نہیں ہے تو پھر لوگ کیسے وہ رجوع کریں گے کنزیومر کورٹ کا؟ کنزیومر کورٹ اسپیشلی بنائی ہی اس لیے گئی ہے۔ ایک اور بڑی اچھی بات کی حاشر نے کہ کسی بھی دکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اگر دیکھیں میں ایک شوز لینے گیا ہوں، شوز مجھے چھوٹے آ گئے ہیں یا ناقص نکل آئے ہیں تو میں ان کا کیا کروں گا؟ مجھے کون سی سزا ہے کہ میں وہ مطلب خرید کے، ہم نے تو پیسے صحیح چیز کے دیے ہیں، ہاں جی، پیسے خرچ کر کے میں پھر اس کو کباڑا کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دوں، استعمال بھی نہ کروں، مجھے کیا فائدہ؟ آپ کی دکان پہ اگر واپس جائیں گے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیل ہو جائیں گے، آپ کم پیسوں میں اس کو بی پیئر بنا کے اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ دکانداروں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے ہم کو ان چیزوں کا شعور نہیں جس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد تو ناظرین یہاں پہ بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हाशिर मौजूद हैं, तो हाशिर के साथ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हाशिर, कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो आपको देख के पता चलता है कि यार ये बड़े स्ट्रेंज है, बड़ी अजीबो गरीब से केसेस हैं, लेकिन उसमें फिर मज़े मज़े के फैसले भी सुनने को मिलते हैं। कुछ ऐसे केसेस हमारे साथ शेयर करें। अभी वो जिस तरह फजील भाई बात कर रहे थे, उन्होंने बात की मुख्तलिफ ब्रांड्स की ना, तो एक खातून की जानिब से जो है वो एक ब्रांड के खिलाफ जो अदालत के अंदर ना दरखास्त दी गई। वो दरखास्त ये थी कि उन्होंने मेरे ख्याल में 1300 का या 800 का जूता खरीदा था उनकी जानिब से। और वो कहती हैं कि मैं जब जो एप्लीकेशन थी उसके अंदर उनका कहना था कि जब मैं जूता लेके आई घर, एक दिन मैंने पहना तो दूसरे दिन जो जूता है वो टूट गया था। 800 या 1300 का जो जूता था वो था। तो अदालत के अंदर उन्होंने आके केस कर दिया। तो मैं यहाँ पे साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो अवाम है ना, वो बेसिकली इस तरह डर जाती है कि यार 800 का या 1300 का भी आप लगाएं तो 1300 की चीज़ है, अदालत के अंदर जाएंगे 3-4 हज़ार रुपया कम अज़ कम जो है वो किसी वकील को देंगे, फिर आते जाते भी रहेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि चुप करके घर बैठ जाओ। और इसी चीज़ का जो दुकानदार हैं वो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं वो फ़ायदा भी उठाते हैं। खैर, खातून की जानिब से अदालत के अंदर केस कर दिया गया। अदालत की जानिब से अब उस केस का जो फैसला है वो तकरीबन 6 माह हो गए। इससे पहले 6 माह कबल जो है ये फैसला आया था अदालत की जानिब से। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि जो खातून है उनको एक जो जूता है अच्छा, वो भी जो मुतलका ब्रांड था वो जूता भी खातून को दे। फिर साथ जूते की जो रकम थी 1300 रुपये या 800 रुपये वो रकम भी दे। इसके साथ साथ जो वकील की फ़ीस है वो भी जो है वो मुतलका जिसके खिलाफ केस है वो केस की फ़ीस भी दे। और इसके साथ साथ खातून के जो अखराजात आते हैं इस दौरान वो मुद्री नोयत के थे, आने जाने के अखराजात थे। इसके साथ अगर वो कोई अपना काम छोड़ कर आ रही हैं तो उसकी भी मद में जो है वो खातून को पैसे दिए गए। तो वो मेरे ख्याल में तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपया जो है वो खातून का जो है वो दिया गया था मुद्री नोयत के। अब कुल मिला के 30 हज़ार रुपया, उसमें आप वकील की भी फीस शामिल कर रहे हैं, खातून के अखराजात शामिल कर रहे हैं, दुकानदार को फाइन किया गया वो भी आप शामिल कर लें। एक ये केस था और 1300 की जूती थी और खातून को अदालत की जानिब से तकरीबन 30 हज़ार रुपया जो है वो मजमूई तौर पर फराहम किया गया था। तो यहाँ पर भी बात जो है वो शऊर की थी। मज़े की बात यह है कि वो जो खातून थी वो एक वकील थी, वो समझती थी कि अगर मैं इस तरह अदालत में जाऊँगी तो अदालत को जो है वो पता होगा, जो दूसरा दुकानदार है उसको पता होगा कि ये क्या क्या जुर्माने जो हैं वो अदा करने होंगे, और उनको भी कंज्यूमर एक्ट का पता था। फिर इसके साथ साथ इसी तरह एक शख्स की जानिब से दी गई थी कि उनकी जानिब से नई गाड़ी जो है वो ली गई, लेकिन जो मुतलका शोरूम था उसकी जानिब से, वो भी फैसलाबाद का काफ़ी नामी ग्रामी शोरूम था, उसकी जानिब से जो है वो गाड़ी की असल जो कापी है वो फराम जो है उसको नहीं की जा रही थी मुतलका जो ख़रीदार था उसको। तो उसकी जानिब से कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस किया गया। वहाँ पर भी अदालत की जानिब से मुतलका जो शोरूम है उसको मुझे नोटिस दिए गए, कहा गया कि आप उसे केस की समाअत के दौरान ही नई जो कापी है या ओरिजिनल जो कापी है, ओरिजिनल जो फाइल है वो गाड़ी की फराम कर दें, लेकिन नहीं दी गई। तो फिर अदालत की जानिब से उनको फ़ाइन किया गया था कि गाड़ी की जो कितनी कीमत है वो मेरे हाल में उस वक्त 16 के 18 लाख थी उस गाड़ी की कीमत। तो 18 लाख रुपये अदालत की जानिब से मुतलका शोरूम को फ़ाइन किया गया कि आप उस शख्स को जो है वो फराहम करें, यहाँ जो है वो नई जो कापी है वो फराहम करें। लेकिन नई कापी जो है वो उनकी जानिब से फराहम नहीं की गई थी, लेकिन मजबूरन जो है उस गाड़ी की कीमत के मुताबिक 18 लाख रुपये उस शोरूम को जो है वो फ़ाइन किया गया और उस शख्स को दिया गया जिस शख्स ने वो गाड़ी ली थी, लेकिन उसकी गाड़ी के बदले में उसको ओरिजिनल जो उसकी फ़ाइल जिसको हम कहते हैं वो फ़ाइल जो है वो फराहम नहीं की जा रही। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा केसेज हैं। एक शख्स की जानिब से ये किया गया था कि एक जो बस है वो आधा घंटा जो है वो अपने टाइम से लेट चली है, तो फिर उस जो बस वाली कंपनी थी, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, उसको भी फ़ाइन किया गया और मेरे ख्याल में 20 से 25 हज़ार रुपया जो है वो उस शख्स को फराहम किया गया, क्योंकि उस शख्स का इतना जो है वो नुकसान हुआ था। वो कोई अपना सामान लेने आ रहे थे फैसलाबाद किसी दूसरे शहर से, तो हुआ ये कि वो लेट पहुंचे और मुतलका जो कार्गो कंपनी थी उसने उनका जो सामान है वो वापस भिजवा दिया। तो वो इस तरह उनका तकरीबन सामान जो था वो 20 हज़ार का सामान बन रहा था और बाकी उनका किराया वगैरह मिला के वो वकील की फ़ीस मिला के तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया जो है वो बन रहा था। तो अदालत की जानिब से वो गाड़ी जो है वो आधा घंटा लेट चलने पर भी जो है उस मुतलका जो बस वाली कंपनी थी उसको या ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उसको तकरीबन 30 हज़ार रुपया जो है वो फ़ाइन किया था। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे सामने आती हैं, लेकिन होता सिर्फ यही वजह है कि जिस शख्स के साथ ये हो रहा होता है उसको कंज्यूमर एक्ट का पता होता है। क्या हेल्थ रिलेटेड भी वहाँ पे कोई केसेस होते हैं, जैसे मेडिसिन कोई जाली ले ली या एक्सपायर डेट की आ जाती है, उसके ऊपर भी कोई ऐसे केसेस होते हैं? इसमें देखें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें एक तो है ड्रग कोर्ट, और ये ज़्यादातर इस तरह के जो केसेस हैं वो हमारी जो है वो ड्रग कोर्ट ही देखती है। और ड्रग कोर्ट में होता ही है कि आपने कहीं पर भी इस तरह देखा है कि आया कोई जो एक्सपायर अद्वियात हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं या जहली अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं, या जो भी कोई मेडिकल स्टोर है या ताई डॉक्टर है उसके पास किसी किस्म का कोई भी जो लाइसेंस है जो कि हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान या इनके मुतलका जितने भी इदारे हैं उनके पास से किसने लाइसेंस जो है वो नहीं लिया हुआ और बगैर लाइसेंस के अद्वियात जो है या मुख्तलिफ
علاج جو ہے وہ لوگوں کا کر رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں, اور انہی کی جانب سے جو استغاثہ ہے وہ ڈرگ کورٹ جو ہے وہ خصوصاً فیصل آباد کے اندر بھی ہے یہاں پر. اور خوش قسمتی ہے ہماری عوام کی کہ یہاں پر فیصل آباد کے اندر موجود ہے پوری 2 ڈویژن کے اندر فیصل آباد ڈویژن اور سرگودا ڈویژن میں سے صرف فیصل آباد ڈویژن کے اندر جو ہے وہ ڈرگ کورٹ ہے, اور ایون میاں والی تک کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کے ڈرگ کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں. تو ڈرگ کورٹ میں ہوتا یہ پہلے تو ہمارے ہاں یہ ایک رجحان جو ہے وہ بیسیکلی بنا ہوتا تھا کہ یہاں پر ڈرگ کورٹ کے اندر جو جرمانے یا جو فائن کیے جاتے ہیں وہ عموماً جو ہے 25 سے 30 ہزار, یہاں کوئی زیادہ گلٹی دیکھا گیا تو اس کو 50,000 روپے تک جو ہے وہ جرمانہ کیا جاتا تھا. لیکن اب جب سے یہاں پر بہاری صاحب نئے چیئرپرسن آئے ہیں, چیئرمین جو ہے جب سے آئے ہیں, تو ان کی جانب سے اس کام کو جو وہ کافی تیزی سے آگے لے کر جایا جا رہا ہے. وہ معمول سے زیادہ جو کیسز ہیں ایک تو وہ سنے ہیں. پہلے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ڈرگ کورٹ ہے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ نہیں لگتی تھی, جمعہ کے دن وہاں پر کیسز کی سماعت نہیں ہوتی تھی, لیکن اب وہ بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. ابھی میں یہاں پر کل ہی آپ کو بتاتا چلوں, جھنگ کا ایک شخص ہے کلیم اللہ اس کا شاید نام تھا, اور اس کو یہاں پر جعلی ادویات اور اس طرح بغیر لائسنس کے ادویات اس طرح کے معاملات کے باعث اس کو یہاں پر عدالت کی جانب سے سزا دی گئی, اور 2 کیسز تھے ان میں تقریباً مجموعی طور پر اس کو 10 سال جو ہے وہ سزا دی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جرمانے کی سزا جو ہے وہ دی گئی ہے. لیکن یہاں پر بھی ہمارے یہاں عوام کے شعور کی بات آتی ہے کہ اگر آپ کو علم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو اگر اس طرح ہو رہا ہے, کہیں پر جو جعلی ادویات ہیں یا فروخت کی جا رہی ہیں, گلی محلہ میں ہمیں یہ تک بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو شخص ہے جس سے ہم دوائی لے رہے ہیں وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر وہاں پر ہمیں اتنا شعور نہیں ہوتا, یا ہم جان بوجھ کر کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ ہم متعلقہ جو حکام ہے ان کو آگاہ نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی عوام سے یہی اپیل ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر پتہ ہے کہ یار کہیں پر یہ میڈیکل سٹور ہے, یہاں پر جعلی ادویات مل رہی ہیں, یا یہ جو شخص ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے, تائی ڈاکٹر ہے, تو آپ ان کی شکایت کریں. ڈرگ کورٹ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے یہاں انصاف فراہم کرتی ہے. ابھی جس طرح کل کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ 5 کروڑ روپیہ جو ہے اس کو فائن اور سزا الگ ہے. تو اس طرح جب بھاری جرمانے ہوں گے, بڑی بڑی سزائیں ہوں گی, تو ہم یہ بھی امید کر سکتے ہیں کہ یہ عطائی ڈاکٹر جو ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا. جعلی جو ادویات یہاں پر دی جاتی ہیں, یا 2 نمبر ادویات دی جاتی ہیں, یا غیر ممنوعہ جو ادویات ہیں, یہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہوگا. تو اب دیکھیں گے کہ عوام جو ہے وہ بھی صحت مند ہوگی, کیونکہ ہمارے یہاں اکثر ہم روزانہ یہ خبر کہیں نہ کہیں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ناقص ادویات کی وجہ سے جو ہے وہ صورتحال خراب ہوئی ہے, ناقص ادویات کے بعد جو مریض جو ہے اس کی صحت بجائے یہ ٹھیک ہونے کے وہ جو ہے زیادہ بگڑ گئی. ایون لوگ جو ہے وہ مرنے تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, ان کی جو حالت جو ہے وہ جعلی ادویات کے باعث جو ہے وہ یہ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی جو عوام ہے اگر اس کو کسی ایسی کوئی انفارمیشن ہے تو متعلقہ جو حکام ہے ان تک معلومات فراہم کرے, تاکہ اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کا قلعہ کما ہو. عدالتیں جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو سزائیں دیں گی, تو امید کی جاتی ہے کہ معاشرہ جو وہ بہتری کی طرف ہی جائے گا, جب لوگوں کو چاہے وہ کنزیومر کورٹ ہو, چاہے وہ ڈرگ کورٹ ہو, کیونکہ یہ ساری حنان بھائی عوام کے لیے بنائی گئی ہیں. وہاں پر جو ججز بیٹھے ہیں وہ آپ اور میرے اس میں دیگر جتنی عوام ہیں ان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن ہمیں صرف ایک نقطہ پکڑنا ہوگا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے. جس طرح ہم اس سے قبل کنزیومر کورٹ کی بات کر رہے تھے, اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ہمیں صرف ایک چیز پر تھوڑا سا جانچنا ہوگا کہ اس چیز کا مسئلہ ہے کیا. ہر چیز کا جو مسائل ہیں وہ عدالتوں کے پاس موجود ہیں, صرف تھوڑا سا ہمیں عدالتوں پر جو ٹرسٹ کرنا ہوگا, اور عدالتوں میں اپنے کیس جو ہیں وہ لے کر جانے ہوں گے. عدالتیں انصاف فراہم کرنے کے لیے بیٹھی ہیں, اور جب لوگوں کو سزائیں ہوں گی تو پھر ہی معاشرے کے تمام مسائل حل ہوں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. فضیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. فضیل, کچھ تاجروں کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. سننے میں آیا کہ پچھلے دنوں کچہری بازار کے اندر جو پارکنگ تھی اس کو ختم کیا گیا, تاکہ وہاں پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ 5 سے 6 لاکھ روپے مبینہ طور پہ اکٹھا کیا جاتا ہے, وہ سسٹم جو ہے, وہ جو مافیا ہے, اس کو ختم کیا جا رہا تھا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ٹریفک کی روانگی پہ اثر پڑا؟ دیکھیں انان, جو ٹریفک کا معاملات تھے وہ تو بڑی دیر سے انتظامیہ چاہ رہی تھی کہ 8 بازاروں کے اندر ٹریفک کی روانگی کو بہتر کیا جائے. اس میں جو ہمارے تاجر ہیں 8 بازاروں کے, ان کی بھی یہی کوشش تھی کہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسے معاملات جو ہیں وہ کر لیے جائیں کہ 8 بازاروں کے اندر ٹریفک کی روانگی بہتر ہو. لیکن جو بھی پارکنگ کا آپ نے کہا ہے, پارکنگ تو ابھی بھی لگ رہی ہے کچہری بازار کے اندر, لیکن سب سے جو اہم ایشو تھا وہ انکروچمنٹ کا تھا کہ وہاں پر جو کچہری بازار ہو یا پھر کارخانہ بازار ہو اور جنگ بازار ہو, ان میں زیادہ انکروچمنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن جو میونسپل کارپوریشن ہے ان کی جانب سے آپریشن کیا گیا انکروچمنٹ کے خلاف, کہ جو کمشنر ہیں انہوں نے یہ احکامات دیے ہیں کہ آپ انکروچمنٹ کا خاتمہ کروائیں. سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا کچہری بازار سے, جو موبائلوں کی دکانوں کے سامنے جو ٹیبلز کاؤنٹرز لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کاؤنٹرز جو ہیں وہ اٹھائے گئے. اور میں وہاں پہ ہی موجود تھا جب وہ آپریشن انہوں نے شروع کیا تھا. تو وہ جو انسپیکٹر تھے متعلقہ, انہوں نے بتایا تھا کہ جی ان کا سامان ہم نے اٹھا لیا ہے, یہ اپلیکیشن لے کر آئیں گے.
اپلیکیشن کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ان کا مالک کون ہے کاؤنٹر کا، اس کو پھر جرمانہ بھی کیا جائے گا، جرمانے کے ساتھ ساتھ جو بھی متعلقہ انتظامیہ ہے، افسران ہیں، وہ جو بھی سزا کہیں گے وہ دی جائے گی، اور یہ ان سے لکھوایا جائے گا کہ آئندہ آپ یہ کاؤنٹرز جو ہیں وہ یہاں پر نہیں لگائیں گے۔ لیکن یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ کبھی بھی وہ چیز ختم نہیں کروا سکے۔ ابھی آپریشن ختم نہیں ہوا، آپریشن جاری ہے انکروچمنٹ کے خلاف، لیکن آپ جا کر دیکھیں کچہری بازار کے اندر، وہاں پر کاؤنٹرز آپ کو وہیں وہ ملیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کاؤنٹرز کی یہ ہے کہ آپ وہاں سے کوئی موبائل لیتے ہیں، آپ کو موبائل اگر انہوں نے فرض کیا آپ سیمسنگ لیتے ہیں، آئی فون لیتے ہیں، وہ زیادہ 90% لوگ وہ کاپی آپ کو دیتے ہیں، ہاں، وہ اور اوریجنل ریفربش موبائل۔ موبائل بھی دیتے ہیں۔ اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا ٹائم ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ حاشر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ حاشر، ہائی کورٹ کے حوالے سے کوئی بینچ میں رکھل وہ بیچ میں ہی لٹکا ہے۔ پہلے 3 سال میں نے مارننگ شو کیا، اب بھی کافی دیر ہوگی کرتے، میں بار بار یہ سوال وکلا سے پوچھ کے تھک گیا ہوں۔ ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن کب بنے گا؟ اس میں نا وہ میں نے فیصل آباد کے ممبر پنجاب بار کونسل نا، تو ان کے ساتھ ہم ویسے ہی بیٹھ کے نا گپ شپ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہا کوئی ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹ، کوئی آپ بھی ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، تو انہوں نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو کہ جو نا امیدی ہے نا وہ کفر ہے۔ تو پھر ساتھ انہوں نے ایسا کہا کہ لیکن امید نہیں ہے کہ فیصل آباد میں جو وہ بن جائے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ یہاں کے وکلا سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور والے جو وکلا ہیں وہ نہیں بننا چاہ رہے، کیونکہ ان کے پاس ظاہری سی بات ہے ان کے بھی کیسز جو ہیں ان پر بھی اثر پڑے گا، جب فیصل آباد کے کیسز جو ہیں وہ فیصل آباد تک جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ہماری جو نئی انتظامیہ یا جو موجودہ انتظامیہ اب تو خیر وہ بھی پرانی ہوگی، ان کی جانب سے شروع میں جو ہے وہ یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا، اور اس حوالے سے جو سیشن جج فیصل آباد ہیں خالد بشیر شیخ صاحب، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے نوٹس میں یہ معاملہ کہ جو آن لائن بینچ کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا جائے، جب تک پراپر طریقے سے یہاں پر ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے وہ نہیں بنتا، یہاں پر ججز آ کر نہیں بیٹھتے، تو آن لائن جو ہے وہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، تو اس حوالے سے جو غور و فکر ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کی جانب سے بھی کہا گیا، یہاں پہ کی جو نئی انتظامیہ تھی اس وقت، وہ نئی انتظامیہ تھی، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے پراپر جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں جو دور دور تک اس حوالے سے کوئی بھی جو چانسز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ کے بینچ کا جو قیام ہے وہ تو بات کا معاملہ ہے، جو آن لائن سماعت کا ایک آپشن تھا اس پر بھی ہمیں عمل درآمد ہوتا جو ہے یا عملی طور پر کوئی کام ہوتا جو ہے وہ نظر نہیں ہوتا آ رہا۔ اس حوالے سے پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دور دور تک ہمیں کم از کم اگلے 2 سے 3 سال تک تو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی مختلف جو ہیں وہ وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ یہاں کے جو وکلا ہیں ان سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور والے جو وکلا ہیں وہ نہیں بننے دے رہا، لاہور والوں سے بات کی جائے تو وہ مختلف ان کی بھی ایک اپنی جو ہے وہ رائے ہوتی ہے، لیکن مستقل یہی اگر میں کہوں 2 لفظوں میں تو ہائی کورٹ کا بینچ ہمیں بنتا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اس میں اب تو اس سے قبل آپ دیکھیں تو وکلا کی جانب سے اس حوالے سے پراپر جو ہے وہ تحریکیں چلائی جاتی تھی، احتجاج کیا جاتا تھا، اور ہفتے کا ایک جو روزہ وہ اس کے لیے رکھا جاتا تھا کہ جو ہے وکلا ہیں وہ اس روز جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، اپنا جو پروٹیسٹ ہے یا جو اسٹرائک ہے وہ آپ نوٹ کروائیں گے تاکہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جو بینچ ہے وہ یہاں پر بنے۔ لیکن اب وکلا کی جانب سے بھی چاہے وہ بار کی کوئی انتظامیہ ہو، موجودہ انتظامیہ یا اس سے پچھلی جو 3 صدور آئے ان کی جانب بھی اگر دیکھیں تو عملی طور پر ان کی جانب سے بھی کوئی بھی جو اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے، ہڑتال جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، یا جو احتجاجی کیمپ جو ہیں وہ نہیں لگائے جا رہے۔ تو اس سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو انتظامیہ ہیں وہ بھی اس حقیقت کو سمجھ چکی ہے اب تک، یا پہلے جو چانسز تھے اب وہ بھی ختم ہو چکے ہیں کہ جو ہائی کورٹ کا بینچ ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ اور اس کا دوسرا آپشن یہاں پر جو انتظامیہ، اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو اس کی جانب سے ایک آپشن یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے وہ احتجاج سے نہیں بنے گا، اس کے لیے مختلف جو پروسیس ہیں عملی طور پر جو ہے یا قانونی طور پر جو پروسیس ہیں ہمیں وہ پورے کرنے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ بینچ بنے گا۔ لیکن معاوضے کے ساتھ ہمیں وہ قانونی پہلو یا مختلف جو متعلقہ حکام ہیں ان سے بھی ہمیں بات کرتا ہوا یا کہیں سے بھی خوشخبری جو ہے وہ سنائی نہیں دی جا رہی، اور اسی وجہ سے جو ہماری عوام ہے وہ یہیں سے مجبوراً جو ہے فیصل آباد سے ان کو اسلام آباد جو ہے وہ جانا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر بینچ یہاں پر بن جائے تو یہاں پر جو وکلا ہیں ان کا فائدہ ہوگا، ہماری جو عوام ہے ان کا فائدہ ہوگا، اور نقصان جو ہے اس میں کسی کا نہیں ہو رہا۔ ایون اسپیشلی خاص طور پر جو نئے وکلا ہے، جو نیا ہونا ہے، ان کی اگر بات کی جائے تو اب یہاں پر جتنا حنان بھائی کرایہ ہو گیا ہے، نئے وکیل کو یہاں پر جس کے پاس کیس بھی نہیں ہے وہ صرف سیکھنے کی غرض سے جو ہے وہ ہائی کورٹ جانا چاہ رہے ہیں،
تو اس کو یہاں پر پہلے جو ہے آنے جانے کا 2000 روپیہ کرایہ لگانا پڑے گا، پھر وہاں پر اس نے اگر رکنا ہے یا اس کے دیگر جو اخراجات ہیں، دوپہر جو ہے سارا دن وہاں پر گزارنا ہے، بالکل اخراجات تو کافی ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو اخراجات ہیں وہ سارے کو اس کو اپنی جیب میں سے کرنے پڑتے ہیں۔ اب جو لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا نوجوان وکیل ہے وہ اسی بات سے تنگ آ کر جو اس نے پریکٹس کرنا چھوڑ دیا کہ یار میں مطلب یہاں پر کمانے آیا ہوں۔ جب وہ یہاں پر نیا نیا آتا ہے تو اس کے پاس ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اتنے کیسز ہی نہیں ہوتے، اس نے اپنی جیب سے جو ہے وہ ریسورسز خود سے لگانے پڑتے ہیں۔ تو اب کون بندہ جو ہے وہ ہفتے میں 8-10 ہزار روپیہ جو ہے وہ یہ خرچہ کرے؟ الٹیمیٹلی اگر ہائی کورٹ ادھر بن جاتا ہے تو میرا خیال ہے ہر بندے کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور فضیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فضیل، پارکنگ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو کیا لگتا ہے اب دوبارہ صورتحال کچھ بہتر ہوگی یا پھر وہی رہے گی؟ دیکھیں حنان، جو پارکنگ اگر بازاروں سے اٹھا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ان کو جگہ دینی پڑے گی کہ یہاں سے پارکنگ کو اٹھا کر آپ کہاں پر لگائیں گے گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں۔ اگر جگہ ہی نہیں دی جائے گی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ الٹا پھر وہ گہما گہمی سی وہ صورتحال بگڑ جائے گی۔ وہ دکاندار کہاں پہ کھڑی کریں گے اپنے بائکس یا گاڑیاں؟ زیادہ تر ان کے ملازمین یا پھر جو شہری خریداری کے لیے آتے ہیں ان کو آپ جگہ کہاں پہ دیں گے کہ یہ یہاں اس جگہ پہ آپ کھڑی کر لیں اپنی بائکس؟ تو جب تک آپ ان کو اس کے متبادل کچھ جگہ نہیں دیں گے آپ یہ پارکنگ بازاروں سے ختم نہیں کروا سکتے۔ پارکنگ ابھی بھی کچہری بازار کے اندر ہو رہی ہے۔ جو انکروچمنٹ انتظامیہ نے آپریشن شروع کیا ہے وہ بڑا سخت آپریشن کیا، لیکن اس کے باوجود انکروچمنٹ بھی آپ جا کر دیکھ لیں بازاروں کے اندر ہے۔ پہلے سے صورتحال بہتر ضرور ہے، لیکن مکمل طور پر اگر آپ کہیں کہ ختم ہو چکی ہیں چیزیں تو وہ نہیں ہوئی۔ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر پلاننگ کرنی ہوگی۔ پلاننگ کرنے کے بعد اگر آپ آپریشن کریں گے اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹ کے معاملات کہاں تک پہنچے؟ انکروچمنٹ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کچہری بازار، کارخانہ بازار اور جنگ بازار، اگر یہ 3 بازاروں میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں انکروچمنٹ کو ختم کروانے میں تو پھر 8 کے 8 بازار آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کارخانہ بازار کا جو گول کریانے والا بازار ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ انکروچمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لوڈر رکشے کھڑے رہتے ہیں ہر وقت، وہاں پر پیدل نہیں چلا جا سکتا 3 بجے کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منٹگمری بازار بھی کسی حد تک وہ پارکنگ کی وجہ سے وہاں پر گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں دونوں اطراف میں بازار کے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگوں نے پیدل گزرنا ہے، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر 2 طرفہ ٹریفک جو ہے وہ آج تک کنٹرول نہیں ہوئی۔ وہاں پر صرف منٹگمری بازار سے آپ گھنٹہ گھر سے انٹر ہوں اور باہر وہ راجبا سے آپ نکل جائیں، یہ راستہ ہے وہاں پہ، لیکن راجبا سے بھی لوگ انٹر ہو کر گھنٹہ گھر کی طرف آ رہے تھے۔ آپ جب تک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے 8 بازاروں کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اور اس میں نہ صرف 8 بازاروں کی خوبصورتی بحال ہوگی بلکہ عام شہریوں کو، عام لوگوں کو خریداری میں بھی آسانی ہوگی، اور وہاں پر جو موجود دکاندار ہیں، کاروباری طبقہ ہے، ان کا کاروبار بھی بہتری کی طرف جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ 8 بازاروں کے اندر لوگ صرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پر اپنی گاڑی کہاں پہ پارک کریں گے۔ بالکل، پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے، انکروچمنٹ کے بہت سارے مسائل، اگر ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کر دیا جائے تو معاملات جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ آج کے شو کے اندر آئے، بڑی زبردست اور مفید ڈسکشن رہی آپ کے ساتھ۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ مہنگائی جو ہے وہ بڑی فلکچویٹ ہوتی، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اشیاء خورونوش جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کبھی کرتی ہیں آسمان سے باتیں تو کبھی زمین کو چھو جاتی ہیں۔ یہ تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ زمین کو نہیں چھوتی ہے، ایک لمبے عرصے سے یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بس ریٹس جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں۔ ہاں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے لیکن بڑا مائنر سا۔ مارکیٹ کمیٹی جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ریٹ لسٹیں جاری کرتی ہیں کہ سبزیوں کی، فروٹس کی، چکن کی، گوشت کی کیا قیمتیں ہوں گی۔ تو مارکیٹ کمیٹی نے آج جو ریٹ لسٹ شائع کی ہے وہ ہم جانیں گے آج کے بھاؤ میں۔ بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے، مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو ریٹ لسٹ پبلش کی گئی ہے اس میں اشیاء خورونوش، سبزیاں، دالیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں کی کیا ریٹس آج 24 گھنٹوں کے لیے نکالے گئے ہیں؟
اچھا بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز ہفتے کی ریٹ لسٹ جو جاری کر دی گئی ہے۔ براڈی مول اوپن مارکیٹ میں پہلے 600 سے زائد بک رہا ہے، مزید 650 سے زائد جو ہے فروخت ہو رہا ہے۔ انڈے فارمی کی بات کریں، مزید مہنگے ہوئے، 2 روپے مہنگے ہوتے ہوئے 288 روپے درجن ہو چکے ہیں۔ سبزیوں میں اگر دیکھا جائے تو بیشتر جو ہے وہ کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پیاز 4 روپے سستا ہوا ہے 46 سے 42 کا، ادرک تھائی لینڈ 10 روپے سستا ہوا ہے 700 سے 690، لیمو دیسی 10 روپے سستا ہوا ہے 300 سے 290، پھول گوبھی 5 روپے سستی ہوئی ہے 80 سے 75 روپے کلو، گھیا توری 45 روپے سستی ہوئی ہے 120 سے 75 روپے کلو، ٹینڈی 5 روپے سستی ہوئی ہے 70 سے 65 روپے کلو، کریلا 10 روپے سستا ہوا ہے 115 سے 105 روپے کلو، بینگن 5 روپے سستے ہوئے ہیں 55 سے 50 روپے کلو، کھیرے 5 روپے سستے ہوئے ہیں 75 سے 70 روپے کلو، دھنیا 25 روپے سستا ہوا ہے 80 سے 55 روپے کلو، بھنڈی توری 10 روپے مہنگی ہوئی ہے 130 سے 140، سیب کالا کلو 5 روپے مہنگا ہوا ہے 335 سے 340 روپے کلو، سیب سفید 190، کیلا 350 روپے درجن پہ ہے، فالسا 150، لوکاٹ 100، خربوزہ 115 روپے پہ برقرار ہے، گرما 55 پہ برقرار ہے، تربوز 35، آڑو 160، جبکہ اسٹرابری 120 پہ برقرار ہے، آم سندڑی 230، آم مالدہ 125 روپے کلو پہ برقرار ہے۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھیں تو سبزیاں جو ہے اس پورے ہفتے کے دوران 4 روز تک مہنگی ہوتی دکھائی دی، جبکہ اس ہفتے کے آغاز میں اور آخری دن آج سستی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن وہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے تاحال دور نظر آتی ہیں۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ مزید سستی ہوں اور عام آدمی کی پہنچ میں ہوں، تاکہ ایک غریب آدمی جو کہ اب کہا جاتا ہے کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکا ہے، وہ اپنے گھر کا سرکل چلا سکے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی صحت مند جو قوم ہے اس کے پیچھے اس کی سپورٹس جو ہیں اس سے لازمی طور پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہوتی ہیں۔ جتنے نوجوان سپورٹس کی طرف راغب ہوتے ہیں، جتنے نوجوان کھیلوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اتنا ہی ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ تو کیا ہمیں دیکھنے کی آج ضرورت یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحت مند ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے، کتنے نوجوان ہیں جو کہ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر مطلب موسٹلی، اب میں ایک اسٹیٹسٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ تر جو کہا جاتا ہے نوجوانوں کو آج کل ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ کس طرح سے اپنی روزی روٹی کو پوری کریں، کیونکہ پیٹ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ میں منسلک ہوتا ہے، فیملی کو بھی پالنا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ سپورٹس کو فالو کرتے ہیں تو نام بنانے تک جو جرنی اس کی جاری ہوتی ہے، چاہے وہ 5 سال کی ہو، سال کی ہو، 10 سال کی ہو، اس دوران اس نے جتنا بھی کرنا ہوتا ہے نا، جتنا بھی اپنی ڈائٹ کے لیے یوز کرنا ہے، سارا دن محنت کرنی ہے، اس کے لیے پیسے جو ہیں اسے پاکٹ سے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جب نام بن جاتا ہے، وہ بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں سے کسی ایک کا نام بن جاتا ہے، وہ سٹیبل ہوتا ہے۔ جو لاکھوں لوگ ٹرائی میں ہوتے ہیں، جو کیو میں ہوتے ہیں، جو لائن میں ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا سپورٹ نہیں کیا جاتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان لاکھوں لوگوں میں سے بہت بہترین کھلاڑی بھی ہوتے ہیں جو آگے آ کے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، اگر ان کو فائنینشیل سپورٹ کیا جاتا تو ایک اچھے پلیئر کی طور پہ وہ آگے آ سکتے ہیں۔ اور میراڈونا جیسا یا دوسرے بہت سارے پلیئرز جیسے میسی ہے، ہمارے کرکٹرز میں تو نام ہے، فٹ بال میں، باکسنگ میں جیسے محمد عامر رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگوں کو اگر ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ملک پاکستان کا نام بہت روشن کر سکتے ہیں اور ملک و قوم کے لیے عزت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ آپ کو میں نے ڈسکشن جو ہے وہ کروائی کہ سپورٹس جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم جز ہے۔ ہاں، کبڈی کے لحاظ سے میں لازمی طور پہ یہاں پہ گفتگو کرنا چاہوں گا، یہ بھی وہ ایک ایسا کھیل ہے جس نے جنم ہی سب کانٹیننٹ سے میرا خیال ہے لیا، اور جنم لیتے ہی یہ پوری دنیا کے اندر پاپولر ہوئی۔ اس طرح کی بہت ساری اور کھیلیں ہیں، اگر ہمارے اچھے پلیئر سامنے آتے رہیں تو میرا خیال ہے نام جو ہے وہ کافی آگے جا سکتا ہے۔ تو آج باکسنگ کے حوالے سے خاص طور پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ محمد عامر جو کہ پاکستانی نژاد تھے، انہوں نے بڑا نام جو ہے باکسنگ کی دنیا میں کمایا، لیکن جیسے ہی وہ پاکستان آتے تھے، پاکستان بھی آ کے بہت سارے کلبز کے اندر جاتے تھے تو ایک جذبہ بڑھتا تھا وہاں پہ، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے۔ تو عامر خان جو ہے وہ جتنی بھی باکسنگ سکلز ہیں اپنے، وہ کوشش کرتے تھے کہ بچوں میں ٹرانسفر کریں، کچھ نہ کچھ کوچنگ دے کے جائیں ان کو۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ مٹی جو ہے اس سے منسلک ہے وہ یہاں سے،
تو یہاں سے بہت سارے لوگ ان جیسا نام جو ہے وہ بنا کے آگے جائیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر وہی بات پہ بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں لوگوں کو یہاں پہ. تو آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کروا دوں. ہمارے ساتھ علی رضا بٹ صاحب موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل باکسنگ پلیئر ہیں. تو جناب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ انور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل باکسنگ کوچ بھی ہیں. تو جناب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو انور صاحب کی طرف پہلے چلتے ہیں، اور کیونکہ کوچ ہیں تو کوچ سے ہی آغاز کرنا چاہیے. انور صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی آپ کہاں کہاں پرفارم کر چکے ہیں، کن کن ملکوں میں گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے باکسنگ کے بڑے نام ہیں جن کو آپ نے کوچنگ دی اور پھر انہوں نے ملک پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام بولنا چاہوں گا، اور اپنے سٹی 41 کے جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کو سلام بولوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کوچنگ تو بہت مختلف چیز ہے. یہ ہمارا جو علی بٹ ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے بہت سکل ہے ماشاءاللہ اس میں، تو کافی ٹھیک ہے. اوکے جی. تو مجھے علی رضا بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. علی کیسا رہا ایکسپوجر انٹرنیشنلی، آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، اور کن کن ملکوں میں پرفارم کر چکے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا میں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا. اللہ کی طرف سے جو ملا، اللہ کی طرف سے جو مجھے عزت ملی اور مجھے چانس ملا، الحمدللہ میں نے وہ چانس کو اچیو کیا اور اچیومنٹ حاصل کی اور پاکستان کا پرچم بلند کیا آؤٹ آف کنٹری جا کے. آذربائیجان باکو میں میری فائٹ تھی ایشین چیمپئن شپ، تو اللہ کا شکر ہے میں وہ فائٹ ون کر گیا. بڑی مشکلات آتی ہیں، اسٹرگل آپ کو پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی اچیومنٹ حاصل کرنی ہے اس کے لیے ورک ہارڈ کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ میں نے کافی ورک ہارڈ کیا، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بعض ٹائم جب چانس ملا لیکن میرے پاس کوئی اسپانسر نہیں تھا، تو کافی اسپانسروں کے پاس گیا لیکن کہیں سے کچھ نہیں ملا. تو عہدیداران کے پاس گیا، گورنمنٹ کے پاس گیا، کہیں سے بھی مطلب کہ کوئی ہیلپ نہیں ملی مجھے. پھر میں نے اچھا یہ جو باہر آپ آذربائیجان اور باکو گئے ہیں یہ سارا خود اسپانسر پہ گئے ہیں؟ جی وہ لوگ کرتے تھے اسپانسر؟ آپ نہیں کیا تو مجھے کسی نے نہیں، لیکن میرے جو استاد ہیں انور صاحب، ان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے کافی میری ہیلپ کی. اور کچھ دوست ہیں، اور سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا جو بٹ فاؤنڈیشن، آل کشمیری بٹ فاؤنڈیشن، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے ایکسپینس کس نے جھیلے جو وہاں پہ جا کے آپ نے پارٹیسپیشن کی جی اور مقابلہ لڑا، اس کے ایکسپینس کس نے کیے؟ گورنمنٹ نے کیے یا فی الحال تو کسی نے بھی نہیں کیے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے سے کیا. میں نے ایک جگہ میں آئس کریم مشین لگاتا تھا، ایک اسٹال لگاتا تھا یونیورسٹی میں. اچھا اچھا. تو وہ میں نے سیل کی، اپنی بائک سیل کی اور اپنا فون سیل کیا. تو کچھ انور صاحب نے میری ہیلپ کی، لیکن پھر بھی یہ میں جتنے بھی ہمارے جو سپورٹس سے ریلیٹڈ منسٹرز ہیں، سپورٹس سے ریلیٹڈ آفیسرز ہیں، ان کو پاکستان کا یہ خوبصورت چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے شوق کی پائے تکمیل تک اس نے ہر چیز بھیج دی کہ وہ انٹرنیشنلی جا کے مقابلہ لڑ سکے، اور مقابلہ لڑنے کے بعد اس نے جیت بھی حاصل کی. لیکن اگر اس کو اس کے باوجود بھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں کیا جاتا تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ہمارے قوم کے اندر اتنا ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کا وہ مقام نہیں دے پاتے جس کا وہ حقدار ہے. تو یہ آپ جیسے علی ہمارے جو قوم کے ہیرو ہیں، وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہیں آپ لوگ. اور میں مطلب پوری کوشش کروں گا ڈی ایس او حماد صاحب یہاں پہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کے ساتھ آپ کو ملواؤں تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ آپ کو کرے. اچھا جرنی کے حوالے سے مجھے بتائیں پھر کیسی رہی وہاں پہ؟ اچھی تھی. مطلب گیا وہاں پر 2-3 دن پریشر تھا بڑا، روم میں رہا، باہر نہیں نکلا. تو کیونکہ فائٹ کا پریشر تھا، مطلب کہ اتنی بڑی فائٹ اور اچانک سے چانس ملنا اور میں یہاں پہنچنا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جاتے ہوئے میرے ساتھ ایک بہت مطلب بڑی پریشانی ہوئی. جب یہاں سے میں گیا ظاہر سے پریشانی میں گیا تھا میں، کیونکہ نہ اسپانسر کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. تو میں رستے میں کراچی سے میری فلائٹ تھی، تو رستے میں پاسپورٹ بھول گیا گھر. اچھا پھر وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے نا بندہ، پریشان تھا میں بہت زیادہ. تو میں جب صادقہ آباد پہنچا تو مجھے یاد، میں نے کہا بھائی پاسپورٹ کدھر ہے. تو میرا کزن ہے میرا حمزہ، تو اس نے بڑی سپورٹ کی میری. وہ مطلب کہ یہاں سے لاہور گیا بائی ایئر، کراچی پہنچا میرے جانے سے پہلے. جی تو مطلب اس کی بھی کافی سپورٹ رہی ہے میرے ساتھ. وہ مطلب کہ میرا کزن ہے، مطلب کہ وہ ہر جگہ میرے ساتھ رہتا ہے.
تو میں اس کا تھینکس ادا کروں گا اگر وہ دیکھ رہا ہو تو. کیا بات, کیونکہ مین اسی کی وجہ سے جو میں پہنچا ہوں, تو اسی کی وجہ سے. اس کا تو انور صاحب کو بھی نہیں پتا, میں نے ان کو بتایا نہیں, اگر ان کو پتا ہوتا تو وہ میری انسلٹ کرتے, ڈانٹ پڑتی تھی میری. اچھا, تو کافی مشکلات, جب وہاں پر پہنچا تو بڑی ڈپریشن کا شکار, کیونکہ ابھی تو میں نے ٹکٹ والے کو بھی پیسے نہیں دیے تھے, تو مجھے اس نے کہا یار تو جا فائٹ کھیل جا کے, مجھے واپسی بھی دے دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, مطلب کہ یہاں تک دیکھ لیں جو میرے ٹی ٹی ایچ پروموٹر ہیں ٹائیگر ہمدانی, وہ آذربائیجان میں ہوتے ہیں, مجھے انہوں نے فائٹ کا چانس دیا اور ان کی بھی بڑی سپورٹ تھی میرے ساتھ. تو انشاءاللہ نیکسٹ فائٹ کے لیے بھی مجھے کال آ گئی, انشاءاللہ اس کی بھی میں تیاری کر رہا ہوں. انشاءاللہ وہ تھائی لینڈ میں ہے, تو امید ہے کہ باکسز بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. جی انشاءاللہ جی, محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جو محنت کرے گا جی, جو محنت کرے گا سر وہ آگے جائے گا, چاہے وہ تھائی لینڈ کا, چاہے میں ہوں یا کوئی اور. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ اس جرنی سے گزر رہے تھے وہاں پہ چیمپئن شپ, کیونکہ لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو ٹائٹل یہاں پہ بھی آلریڈی چاہیے ہوتا ہے, جی جی, تو کس طرح سے انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیسے کیا, کہ آپ کی کوئی ورکنگ دیکھی, کوئی ٹائٹلز دیکھے انہوں نے, یا کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, وہاں سے آپ جو ہے وہ نکلتے نکلتے وہاں تک پہنچے؟ جی بالکل, یہ ایسا ہے کہ میں پاکستان میں نمبر 4 پہ ہوں, کیونکہ ٹاپ 10 پوزیشن میں, جو ٹاپ 10 5 میں جو ہوتے ہیں لڑکے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں. تو ایک لڑکا تھا جارجیا کا, تو وہ میڈیکل انفٹ ہوا جس کی وجہ سے میرا نام پھر آیا. اچھا, جارجیا کا بندہ نکلا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا پھر نام جو ہے بالکل مجھے چانس ملا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 گھنٹے میں ٹکٹ, ویزا, اوکے ٹو بورڈ, ہر چیز مجھے ملی. تو 1 گھنٹے کے اندر ظاہر سی بات ہے اب نہ کچھ ہو پاس تو مطلب بندہ کیسے جائے گا. تو ایمرجنسی مجھے بہت کچھ سیل کرنا پڑا, اپنا فون تک آپ کو بتایا, بائک بھی سیل کرنی پڑی. استاد نے میری بہت سپورٹ کی ہے, اور جم میں کچھ لوگ ہیں جو استاد جہاں پہ ٹریننگ کرواتے ہیں مجھے بی فٹ میں, وہاں پہ کچھ لوگوں نے مجھے بڑی سپورٹ کی ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اجر دے گا, ان کا انسان تو کچھ نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے. کتنی دیر ٹریننگ کرتے ہیں روزانہ؟ تقریباً 3 گھنٹے شام کو, 3 گھنٹے صبح ہوتی ہے. کیا ٹریننگ میں کیا کیا ہوتا ہے سارا ون بائی ون؟ صبح ٹائم جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں وہ فزیکل فٹنس ہوتی ہے, جس میں روڈ رننگ ہوتی ہے, اور فزیکل فٹنس ہوتی ہے جس میں کارڈیو ایکسرسائز وغیرہ. شام کو انور صاحب کے پاس ٹیکنیکل ٹریننگ کرتے ہیں ہم, اور بیک ورک کرتے ہیں. 5-5 منٹ کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے, 5 راؤنڈ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. شیڈو جس میں ہوتی ہے, پھر فزیکل فزیک کی بھی اس کے بعد انور صاحب جو بتاتے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے, جو پہ سمجھاتے ہیں, پھر اس حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انور صاحب ٹیکنیک کتنی میٹر کرتی ہے باکسنگ میں؟ ٹیکنیک باکسنگ میں ٹیکنیک ہی ہے, صرف اگر آپ جتنا اس کو یوٹیلائز کرتے رہیں گے. یعنی پاور سے بھی زیادہ, پاور سے بھی زیادہ جو ہے نا آپ کو ٹیکنیک ہوگی تو آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. ادروائز ویسے ہی ہے جیسے آپ. ٹھیک ہے. تو ان کی جو ٹریننگ آپ کرواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسپیشلائزڈ ڈائٹ بھی ہو؟ بالکل ڈائٹ بھی ہے اس کا. اس کو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ اس کو مینٹلی طور پہ تیار نہیں کرو گے یہ فائٹ نہیں کھیل سکے گا کوئی بھی. اچھا, بعض کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا لوگوں کے, یار باکسنگ کرنی ہے تو آپ کی ہائٹ اچھی ہو, آپ ذرا ہیلدی ہوں, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں جب آپ اسٹارٹ کرتے ہو. جب آہستہ آہستہ سب ان ہو جاتے ہیں نا, آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں, فٹنس ہی سب سے بہترین چیز ہے. اگر آپ فٹ ہو تو سب کچھ کر سکتے ہو, ادروائز ایسے ہی. اچھا علی, یہ بتائیں کہ یہ باکسنگ کے لیے بھی یہ میٹر کرتا ہے کہ جتنی آپ کا وزن ہو اگلا بھی اتنے وزن والا ہو, اور ہائٹ بھی جتنی آپ کی ہو اس کی اگلے کی بھی, ایسا کچھ ہے؟ جی ہائٹ کا تو ایشو نہیں ہے. ہائٹ تو چاہے وہ اس کا کوئی میٹر نہیں ہے. سب سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے. جیسے میں لائٹ ویٹ کیٹیگری میں کھیلتا ہوں, تو ایسے ہی جو مخالف ہے میرا, اس کا بھی وہی ویٹ ہوتا ہے, چاہے اس کی ایج مجھ سے 10 سال زیادہ ہو یا کم ہو, میٹر نہیں کرتا. ویٹ میٹر کرتا ہے سر. ویٹ میٹر کرتا ہے. آج تک سب سے ٹف کمپٹیشن آپ کا کس کے ساتھ تھا؟ ٹف کمپٹیشن تو کسی کے بھی ساتھ بھی نہیں لگا فی الحال میرا, کیونکہ جس کے ساتھ کھیلتا ہوں اگر میرے کو فائٹ لوز بھی ہو مجھ سے کچھ سیکھتا ہوں, لیکن ٹف کوئی بھی نہیں رہا میرے لیے. میں یہی ہے کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر میں کوئی فائٹ لوز کی ہے میں نے تو میں اس سے کچھ سیکھتا ہوں, نہ کہ یہ سوچتا ہوں یار میری فائٹ بہت ٹف تھی یار, نہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے یہ چیز کبھی نہیں سیکھی. میں نے جو بھی استاد نے مجھے سکھایا انشاءاللہ میں وہی چیز آگے مائنڈ میں رکھ کے چلتا ہوں. انٹرنیشنل ایکسپوجر آپ کا جب ہوا تو وہاں پہ جو باکسنگ کے کلبز دیکھے, وہاں پہ باکسر جتنے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, ان کے شیڈیول کو, ان کی روٹین کو دیکھ کے کتنا فرق محسوس ہوا آپ کو؟ زمین آسمان کا فرق تھا جی. وہاں ان کی ڈائٹ پلان, ان کے ڈاکٹرز ان کے پاس اچھے ہیں, ان کے پاس فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس ریسورسز بہت اچھے ہیں, گورنمنٹ ان کو بہت سپورٹ کرتی ہے. یہاں کے اور وہاں کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر یہاں پر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو بہت سے باکسر ایسے موجود ہیں جن کو سپورٹ نہیں ملی, وہ ابھی بھی ادھر انتظار میں ہیں. میرے خیال سے وہ جا سکتے ہیں, ورلڈ چیمپئن شپ کھیل سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ میں یہ کہتا ہوں اگر گورنمنٹ تھوڑی سی سپورٹ کرے. وہ بہت محنتی, یہاں کے وہاں کے مقابلے میں یہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں. وہاں پر تو ان کو پلیٹ میں ڈال کے دیا ہوا نا ہر چیز, یہاں پر تو خود جانا پڑتا ہے, مطلب کہ ضلالت کاٹنی پڑتی ہے جی.
تو اگر یہاں پر تھوڑی سی گورنمنٹ سپورٹ کریں, تھوڑا سا خیال کریں, اسپانسرز ہی خیال کر لیں تھوڑا سا لڑکوں کا, تو میں کہتا ہوں جی انشاءاللہ ہمارے جو لڑکے ہیں وہ ورلڈ چیمپئن شپ تک چلے جائیں گے. آپ کی انسپریشن کون ہے؟ کسے دیکھا, کسے دیکھ کے باکسنگ شروع کی, اور کیسے شوق پیدا ہوا؟ شوق تو مجھے اسٹارٹ سے تھا, جیسے محمد علی صاحب جو مرحوم, مائک ٹائسن, اور ٹیکنیکل جو تھے ٹرینر, دونوں ڈینجرس باکسر تھے جن کا جی بالکل. مائک ٹائسن کا مجھے ڈاجنگ سٹائل بڑا اچھا ہے الحمدللہ میرے, ہاں جی وہ میرے میں قدرتی ہے وہ چیز. اور ٹیکنیکل جو ٹریننگ تھی جو کرواتے ہیں, میں بڑی مشکل سے انور صاحب کے پاس پہنچا ان کے پاس, کیونکہ ٹرینر آپ کو پتہ ہے جو کوچ ہوتا ہے وہ کسی کو جب ٹرین کرتا ہے تو وہ کسی بات کے ساتھ ہی کرتا ہے یا کسی, تو انور صاحب بڑے ٹیکنیکل ٹرینر ہیں, بڑے اچھے کوچ ہیں, تو میرے خیال سے پاکستان میں یہ میرے لیے بیسٹ ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ نے کتنے مقابلے لڑے؟ ایمیچور مقابلے میں نے نیشنل چیمپئن شپ تک جو کھیلے ہیں ایمیچور پاکستان میں, جو تقریباً میرے 30-35 کھیلے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ ٹف کمپٹیشن میں پھر کہوں گا کس کے ساتھ پاکستان میں رہا؟ جی بالکل. آپ کو سامنے دیکھ کے لگا ہو کہ یار یہ جو پلیئر ہے نا, اس کے اندر کہہ لیں کہ کچھ ہے, یہ مجھے ہرا سکتا ہے, مشکل ہے اسے ہرانا. جی بالکل. میں کہنا چاہوں گا شعیب خان اسلام آباد میں ابھی جو ایشین چیمپئن شپ وہ کھیل کے آئے ہیں, وہ ایشین بوائے بھی ہے وہ, تو اس کے ساتھ میری 2 بار فائٹ ہو چکی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ وہ تھوڑا ٹف ہے, لیکن انشاءاللہ اگر میں محنت کروں گا تو وہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور انٹرنیشنلی وہاں پہ آپ کے جو مقابلے ہوئے, جی بالکل, میں کون سا نمبر آیا آپ؟ اس میں بتاتا ہوں. میرا 4تھ نمبر میں میری فائٹ تھی. کامران جابر زادہ اس کا جو آذربائیجانی جو فائٹر تھا, وہ بہت ٹف فائٹر تھا. اس نے پہلے ہی راؤنڈ میں مطلب مجھے کافی ناک آؤٹ تو نہیں کر دیا؟ ناک آؤٹ کرنے میں چکر میں تھا وہ, مطلب کہ وہ میں تو ٹیکنیکلی کھیل رہا تھا اس کے ساتھ, لیکن وہ مجھے ناک آؤٹ کرنے والا. تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر -°C جا رہا ہے, وہ وہاں پر آکسیجن کی بہت زیادہ بھی کمی ہے وہاں پر, اور یہاں پر یہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ آپ کو پتہ فرق ہے, ڈفرینس ہے. تو اس نے مجھے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی. میری تو بس ہو گئی تھی. میں نے تو اپنے پروموٹر کو بتایا بھائی میرا اینڈ ہو گیا جب فرسٹ راؤنڈ ہوا نا, تو پھر اس نے مجھے موٹیویشن کیا. وہ کہہ رہا ہے بھائی تو یہ کھیلے گا انشاءاللہ پاکستان کے لیے, پاکستان کا پرچم بلند تو نہیں کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. اور بھائی الحمدللہ کا شکر اللہ پاک کے, اور گھر والوں کی دعائیں تھیں میرے ساتھ, لوگوں کی, میرے کوچز کی محنت تھی میرے ساتھ. الحمدللہ میں نے 2nd راؤنڈ میں اسے ناک آؤٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. 2nd راؤنڈ میں آپ نے ناک آؤٹ کر دیا, حالانکہ ہو میں رہا. آل اوور دا ٹورنامنٹ آپ کی کیا پوزیشن تھی؟ کتنے؟ یہ ایشین چیمپئن شپ پروفیشنل فائٹ ہوتی ہیں, اس میں ایک ہی فائٹ ہوتی ہے, یہ بڑی فائٹ ہوتی ہے. 6-6, 8-8, 10-10 راؤنڈ کی جو فائٹس ہوتی ہیں, اور اس میں 3-3, 4-4 منٹ کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک ہی فائٹ ہوتی ہے, یہی بندہ کے لیے بڑی بات ہے. جی ایک فائٹ تو ہوئی, لیکن وہاں پہ کئی باکسرز آئے ہوں گے نا, کئی ایسے ہوں گے جو ٹاپ آف دا لائن ہوں گے, نمبر 1 پہ, نمبر 2 پہ, نمبر 3 پہ. آپ کا نمبر کون سا تھا؟ میرا نمبر 4 پہ تھا. نمبر 4 پہ تھا. تو کتنے لوگوں, ایک ہی بندے کو ناک آؤٹ کیا؟ ایک میری فائٹ تھی. تو وہ نمبرنگ کیسے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پوزیشن کیسے بالکل ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ یہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں کارنرز پہ نا, تو وہ نوٹ کرتے ہیں کہ کس نے پنچز زیادہ کیے ہیں, پھر وہ نوٹ ہوتے ہیں, پھر اس حساب سے پھر وہ جو مین جیوری اس کے پاس رزلٹ چاہتا ہے, پھر وہ آگے اناؤنس کرتے ہیں جو مطلب جس نے پنچ زیادہ کی ہوتے ہیں یا جو فائٹ ون کی ہے جس نے, پھر اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو آپ کو کوئی پوزیشن کے عوض کوئی رقم دی گئی کوئی؟ یہ دیکھیں جی, میرا فرسٹ فائٹ تھی, میری کانٹریکٹ ابھی تو الحمدللہ میرا کانٹریکٹ ہو گیا ان کے ساتھ. اب میری نیکسٹ فائٹ تھا لینڈ میں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں UBO کھیلوں گا, یورپین ٹائٹل. تو انشاءاللہ اب امید ہے کہ وہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے, چلیں جی, یہی میرے لیے بڑی بات ہے کہ مجھے کہ یہاں تک چانس ملا, یہ میرے لیے بڑی بات ہے. تو میں اس چیز کے لیے پیچھے نہیں جاتا, میں چاہتا ہوں اس پہ ہم گفتگو مزید کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ انور صاحب موجود ہیں جو کہ باکسنگ کوچ ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. انور صاحب, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں ابھی آپ کے پاس, اور باکسنگ کی ٹریننگ آپ کس طرح سے کرواتے ہیں؟ کیونکہ اگر یوزلی دیکھا جائے تو باڈی بلڈنگ کی ٹریننگ اور طرح کی ہوتی ہے, باکسرز کی اور طرح کی ہوتی ہے, ان کی ڈائٹ اور ہوتی ہے, ان کی اور ہوتی ہے. تو کیا کیا ایکسرسائزز ہوتی ہیں, اور مسل ٹریننگ کیا ہوتی ہے, ان کی کارڈیو کیا ہوتی ہے, اور باکسنگ ٹریننگ کیسے کرواتے ہیں آپ؟ ڈیٹیل میں ساری بتائیں باری باری. جو پروفیشنلز ہیں نا, پروفیشنل باکسنگ کھیلتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ وے نہیں ہوتا. جیسے انہوں نے روڈ رننگ کرنی ہے زیادہ, 5 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر کے درمیان, تو وہ ہوتی ہے مارننگ میں فزیکل فٹنس, اور اس کے ساتھ شیڈو, اسکیپنگ اور کٹ بیگ, پنچنگ بیگ, یہ تھوڑا ہوتا ہے مارننگ میں. پیٹ ایبس کی ایکسرسائز ہوتی ہے پیٹ کی. تو اس کے علاوہ ڈائٹ جو ہے, ڈائٹ تقریباً ڈائٹ جو ہے نا, جیسے آپ بول رہے ہیں کہ پروٹین انہوں نے انٹیک کرنی زیادہ, کیلریز کو چھوڑ کے,
تو وہ کچھ بھی لے سکتے ہیں, چکن لے سکتے ہیں. جیسے لائک ان کی اگر مسل ٹریننگ کرنی ہے تھوڑی, ساتھ میں تھوڑی مسل ٹریننگ ہوتی ہے, جیسے چیسٹ وغیرہ, چیسٹ کی, بیک, شولڈر, ٹرائسپ, بائسپ, لیگس کو اسٹرانگ کرنے, لیگس کی گیم کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو پروٹین بہت ضروری ہے ان کے لیے, تو وہ ٹیک کرنے سے کرتے ہیں یہ. تو تقریباً جیسے چکن لے لیں اور فروٹ لے لیں, کاربس لے لیں, تو یہ بہت ضروری ہے. تو ان کی جو شام میں ہوتی ہے جو ایکسرسائز وہ ہوتی ہے ٹیکنیکل. ٹیکنیکل میں ہوتا ہے باکسنگ کرنی ہے انہوں نے, جیسے اسپارنگ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا, فائٹ کرنی. تو اس کے ساتھ اس کو بول لیں پنچنگ ہوتے ہیں, جیسے پیڈنگ جس کو بولتے ہیں پیڈنگ. تو اس کے علاوہ اور تھوڑی سی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ڈے بائی ڈے امپروومنٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائٹ چینج ہونی ہے. تو ویٹ کو نیچے لے کے آنا ہے اور اس کو فٹ بھی کرنا ہے, تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک کہا. تو علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. علی, پرانے دور میں ہوتا تھا نا کہ پلوانی کے لیے کہا جاتا تھا دیسی گھی کھائیں, چوریاں کھائیں, یہ کریں وہ کریں. آج دور کافی حد تک چینج ہو چکا ہے. آپ کیا کہیں گے پہلے کی پلوانی میں اور آج کی باکسنگ میں پلوانی میں کیا فرق ہے؟ بالکل جی, پہلے کی جو پہلوانی تھی اس میں تو ہر چیز اویلیبل تھی, ہر چیز ایک نمبر تھی. مطلب کہ اس میں کوئی 2 نمبر والی چیز نہیں, ڈیفالٹ نہیں تھا کوئی بھی چیز ایسی, اور وہ آسانی سے مل بھی جاتی تھی. اگر اب اس کے دور میں, جدید دور میں دیکھا جائے تو ہر چیز اویلیبل تو ہے جدید, لیکن وہ چیز نہیں ہے جو پہلے دور میں ملتی تھی. اگر ہم مل بھی جائے تو ریسورسز اتنے نہیں ہیں, فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں کہ پلیئرز کو مطلب کہ وہ چیز ملے یا ان تک پہنچے. تو آپ اپنی ڈائٹ کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ کیا کیا ڈائٹ میں ایڈ ہوتا ہے آپ کو؟ میری ڈائٹ میں تو میں جی کوشش کرتا ہوں اگر ہفتے میں 1-2 بار چکن, حالانکہ روز یوز کرنا چاہیے, لیکن میرے ریسورسز کے حساب سے میں جو چکن یوز کرتا ہوں ہفتے میں 1-2 بار, اور فریش جوس, فریش سیلڈ, تو مطلب کہ ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں. ویجیٹیبلز آپ زیادہ یوز کرتے ہوں گے تاکہ آپ فریش رہیں, ڈیٹاکسیفیکیشن ہو سکے, واٹر انٹیک آپ کا زیادہ ہوگا. پانی زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے ہم نے, ویٹ کا بھی دیکھنا ہوتا ہے ہم نے, اس میں ٹریننگ زیادہ کرنی ہوتی ہے, روپ ایکسرسائز زیادہ کرنی ہوتی ہے ہم نے, رننگ زیادہ کرنی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ساری دیکھی جاتی ہیں. آپ کو کسی یہ وابڈا یا دیگر اداروں کی طرف سے, کسی کی طرف سے ہائر نہیں کیا گیا, مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں؟ جی ابھی تک تو نہیں, کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ کو میں کیا کہوں, یہ باکسرز لیتے ہیں ویسے؟ جی جی بالکل, وابڈا, آرمی, نیوی, مطلب کہ پولیس تک, ہر چیز, ریلوے تک بھی لڑکے کھیلتے ہیں. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آپ کی نیشنل لیول میں پوزیشن ہے اور وہ آپ کو چھوڑ کے دوسرے باکسرز کو لے رہے ہوں, یہ کیا چکر ہوتا ہے؟ جی اس پر تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ابھی ایک پلیئر ہوں. پلیئر اگر کچھ ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات, پہلے بھی میرے لیے کافی مشکلات رہی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ نیکسٹ بھی میرے لیے مشکلات ہوں, میں تو بس پازیٹیو ہو کے چلنا چاہتا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے جی, ہماری تو دعا ہے کہ بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس اگر آپ کو ان میں سے کوئی ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہے تو آپ کے سکلز کو یوٹیلائز کرے, آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لے کے آئے تاکہ آپ اچھے سے اچھا پرفارم کر سکیں. اچھا, کارڈیو روزانہ کتنی دیر کرتے ہیں اور کارڈیو میں کون کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ کارڈیو تقریباً ہم ایکسرسائز کارڈیو تو ہماری تقریباً آدھا گھنٹہ ہوتی ہے, جس میں ہم نے مطلب کہ نیک کو موومنٹ کرنا ہوتا ہے, بازو, شولڈرز اور نی کی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, باڈی کی ٹوٹل ایکسرسائز جتنی ہوتی ہے وہ کارڈیو میں یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری ایکسرسائز کتنی دیر کرتے ہیں آپ؟ روپ تقریباً میں نے 2000 روز کرنی ہوتی ہے, جمپنگ روپ جسے کہتے ہیں. اچھا جی, 2000 وہ اتنی مشکل نہیں ہے, وہ تو بالکل ایزی ہے اگر روٹین کے ساتھ اگر آپ کریں تو. اور اس کے بعد بیک ورک جو رہتا ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ, وہ 5 راؤنڈ کے حساب سے, وہ مطلب کہ پنچنگ بیگ جسے ہم کرتے ہیں وہ 5 منٹ کا ہمارا ایک راؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر ہر 5 منٹ راؤنڈ کے بعد 30 سے 25 یا 30 سیکنڈ میکسیمم ہماری ریسٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہم نے پش اپس بھی نکالنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ اس سے ہمارا اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے. تو اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہوتا ہے جی شیڈو جس میں مطلب کہ خالی پنچ سے ہم نکالتے ہیں. اس میں ہماری سپیڈ چیک ہوتی ہے, انور صاحب جو میرے کوچ ہیں وہ ہماری سپیڈ چیک کرتے ہیں, اس میں فٹ ورک اور اس میں اسٹیمنا چیک کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سائیکلنگ بھی کرتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل, سائیکلنگ اتنی ضرورت نہیں پڑتی جتنا ہم روڈ رننگ اور یہ اسکپنگ کر لیتے ہیں نا. تو جب انور صاحب نے یہ کلاس دینی ہوتی ہے کہ وہ جب بتاتے ہیں کہ اب آج ضرورت ہے ہمیں سائیکلنگ کی تو ہم اس دن سائیکلنگ کرتے ہیں, یا آج ضرورت ہے ہمیں بیک کی تو ہم اس دن بیک کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مختلف روزانہ ہماری ٹریننگ, ہفتے کا جو شیڈول ہوتا ہے اس میں دن ڈے بائی ڈے ہماری نا ٹریننگ چینج ہوتی رہتی ہے. اچھا, یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو پہلے باکسرز ہوتے تھے وہ کافی ہٹے کٹے ہوتے تھے, لیکن آج کل تو بڑے لین باکسرز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں.
یہ ایسے ہی جی ویٹ کیٹیگری کے حساب سے ابھی 51 میں دیکھا جائے تو آپ تو نظر ہی نہیں آئے گا، لیکن آپ اس کی سپیڈ چیک کریں گے وہ مجھ سے بھی زیادہ ہوگی، تو یہ ویٹ کیٹیگری کے حساب سے ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ویٹ لوز کرنا پھر بڑھانا، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بڑے ویٹ میں کھیلنا پڑتا ہے پھر ویٹ بڑھانا پڑتا ہے، بعض ٹائم ایونٹ میں آ جائیں یا اس ویٹ میں کھیلو پھر نیچے ویٹ میں کھیلنا پڑتا ہے، اس میں اس کے لیے وزن توڑنا پڑتا ہے، تو کافی دن اس میں ڈائٹ تھوڑی ایک آپ نے آپ کو تھوڑا کلوز رکھنا پڑتا ہے ہر چیز سے، مطلب کہ کوئی بھی چیز کھانی پینی نہیں پڑتی، پھر یہاں پانی بھی نہیں پینا پڑتا، یہاں تک کہ یہ چیزیں بڑی نوٹ کرنی پڑتی ہیں. اس میں باکسنگ میں یہ چیزیں بہت زیادہ نوٹ کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ کا ویٹ گرام میچ کے حساب سے بھی اوپر نیچے ہوتا ہے وہ فائٹ نہیں کھیل سکتے. بالکل ٹھیک کہا جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر کس ویٹ میں کیٹیگری میں فال کرتے ہیں باکسرز کی، یار اس ویٹ کے اندر کھیلنا مناسب رہے گا؟ جی 5 سال سے تقریباً میں کہہ رہا ہوں لائٹ ویٹ کیٹیگری میں الحمدللہ میرے لیے، میرے خیال سے یہ میرا ویٹ بہتر ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی انور صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کون کون سے پلیئرز ہیں آپ کے پاس جو کتنی کتنی کیٹیگری کے ویٹ کی کیٹیگری کے جن کو آپ ٹرین کر چکے ہیں؟ ویسے تو 13 کیٹیگری ہوتی ہیں باکسنگ میں. لائٹ فلائی سے شروع ہوتا ہے، لائٹ فلائی، فلائی، بینٹم، فیدر، لائٹ ویلٹر، لائٹ مڈل، اسی طرح اوپر چلتی ہیں یہ. تو یہ 13 ویٹ ہوتے ہیں. تو میں وابڈا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ویسے تو میرے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ 13 ہی ویٹ پورے ہیں. تو ان کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو ویٹ کیٹیگری کے ساتھ ان کو مناسب آپ نے چلنا ہے نا جب لے کے، تو ان کی ایکسرسائز، ان کا کھانا، ان کا پہننا، ان کا سونا، تو ان کو سب کے بارے میں ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو یہ خاصا مشکل ہوتا ہے. خاصا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اسپورٹس کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہیں اس کے لیے؟ کہنا کچھ میرے خیال میں میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کیونکہ یہ سب کچھ تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ بندہ کیا کہے. ہاں کو بندے نے نوکری بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، تو اگر کچھ بولیں گے تو وہ جو دے رہے ہیں اس سے بھی محروم کر دیں گے. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ تنقید کو سننا پسند نہیں کیا جاتا، اور جو شخص تنقید کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یار اسے اب وہاں پہ ہم رکھیں تاکہ یہ تنقید کرنے کے قابل بھی نہ رہے. بالکل ایسے ہی. اب درست حق لینے کے لیے بھی انسان کو کتنا پیچھے جانا پڑتا ہے. بالکل. اور دیکھیں کہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہم لوگ کر پاتے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ بغض اور کینہ رکھ لیا جاتا ہے دل میں. تو جتنا مرضی پھر ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس پھر آپ کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. یہ چیزیں ویسے پاکستان میں ہی ہیں یا آؤٹ آف پاکستان بھی دیکھنے کو ملتی ہیں؟ نہیں جی یہ صرف پاکستان میں ہی نظر آتی ہیں فی الحال. تو یہ باہر کیونکہ میں چلے جائیں آپ کو کوئی پورا موبائل دیکھ کے آؤں، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ وہاں پر تو پلیٹ میں ڈال کے دی ہوئی ہیں باکسرز کو، پلیئرز کو کوئی بھی ہیں. یہاں پر تو ذلیل ہونا پڑتا ہے ان چیزوں کے. ذلیل کیسے ہوتے ہیں مطلب کیا؟ ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایشین چیمپئن میں آپ کو بتایا میں کھیل کے آؤں فائٹ، اب ڈی سی او صاحب سے ملنا تھا. اب ڈی سی او صاحب کو ملنے کے لیے ان کے جو سیکرٹری ہیں میں کیا کہوں ان کو. چلیں جی آپ کو ہم ڈی سی او صاحب سے ملوائیں گے. اگر آپ ملنا چاہتے ہیں میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں اس چیز کی. ہم ڈی سی او صاحب سے آپ کو ملوائیں گے، آپ ان سے ملیں، اپنے مسائل آگے رکھیں. وین ایور یو فیل فیزیبل. تو میں میٹنگ جو ہے آپ کی، میں کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی ہے اور میرے دل کو چھوئی ہیں آپ کی باتیں، اس لیے کمشنر صاحبہ کو ملنا ہے، آپ نے ڈی سی صاحب کو ملنا ہے. میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں آن سکرین آپ کو کہتا ہوں آپ کو میری جہاں ضرورت ہے، جہاں میرا بھائی کہے گا ہم حاضر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے نا، جس طرح سے آپ نے بتائی کہ آپ نے مشین سیل کی، سائیکل سیل کی اور موبائل سیل کیا تاکہ آپ جا کے لڑ سکے، تو آپ کے پیشن کو میں سلام کرتا ہوں. تھوڑی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کے جو گیسٹ ہیں ہمارے، ایک تو انٹرنیشنل باکسنگ پلیئر ہیں علی رضا اور دوسرے ان کے کوچ انور ہیں. تو لازمی طور پہ اکثر اوقات میں جب جاتا ہوں مجھے سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ مارننگ شو روزانہ کی ٹائمنگ جو ہماری ہوتی ہے اس ٹائمنگ کے اوپر ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحبہ بھی 41 کو واچ کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم نا، وہ اپنے آفس کے اندر. تو اگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو جناب یہ ہمارے قوم کے مستقبل کا معمار ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے قوم کو عزت بخشی، جس چیز میں ہماری اسٹیٹ کو جو ہے وہ پینٹریٹ کرنا چاہیے تھا، ان کے مسائل کو حل کر کے ان کو بھیجنا چاہیے تھا باہر. انہوں نے اپنی مددات کے تحت جو ہے وہ اپنی مشین بھی، آئس کریم والی مشین بیچی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا موٹر بائک بیچا، موبائل بیچا اور کسی نہ کسی طرح کر کے ٹکٹ کے پیسے اکٹھے کیے اور کر کے وہاں پہ جا کے 4th پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی. اور اگر اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو، اس طرح کے ہمارے جو اسپورٹس کے پلیئرز ہیں
ان کو فائنینشلی کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ پرفارم اچھا کر سکتے ہیں. اب ان کی نیکسٹ جو فائٹ ہے وہ کس جگہ پہ آپ بتا رہے تھے؟ تھائی لینڈ میں. تو تھائی لینڈ میں حماد صاحب اگر دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈی ایس او ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر صاحبہ ہیں اور ڈی سی علی عنان صاحب ہیں, آپ میں سے اگر کوئی بھی دیکھ رہے ہیں نا تو یقین جانیں تھائی لینڈ کی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹکٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے, زیادہ وہ کوئی خرچہ نہیں مانگ رہا ہے, اپنے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا اسٹائپنڈ لگا دیا جائے, مجھے اتنے پیسے ہر ماہ دیے جائیں, ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. بس ڈیمانڈ ہے تو اتنی کہ باہر جانے کے لیے ان کو اسپانسر کر دیا جائے تاکہ باہر جا کے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکیں, اور ان کی کوشش ہوگی کہ مقابلوں کو ون کر کے پاکستان کا پرچم جو ہے اسے بلند کیا جائے. تو لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ لڑنا تو بعد میں ہے وہاں پہ کمپٹیشن, لیکن وہاں پہ پہنچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر پہنچتے ہی نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کمپٹیشن بھی پھر نہیں ہو پائے گا. تو ہمارے ساتھ علی موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. علی, بڑی دشواریوں کے ساتھ پہلے آپ کے اس دفعہ کتنی دیر ہے آپ کا جو وہاں پہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے تھائی لینڈ میں, وہ کتنے وقفے سے ہوگا, کتنے دنوں کا ہو گیا, کیا طریقہ کار اس کا ہوگا, اس کے لیے کوئی انعام بھی رکھا گیا ہے, پوری ڈیٹیل اس کے حوالے سے بتائیے. جی انشاءاللہ جی 16 جولائی کو میری فائٹ ہے, ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے, تو اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو مسئلہ یہ کہ سپانسر جو فی الحال نہیں مل رہا ہے مجھے, آل کشمیری برڈ برادری فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھے کچھ سپورٹ ہوئی ہے, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. لیکن کہ آپ کو کیا سپانسر میں کیا کیا چاہیے؟ مجھے سپانسر میں یہ سب سے پہلے تو کہ مجھے ٹکٹ اس میں یہ ہونا چاہیے, اور میری فیسلٹیز یا میرا مطلب جو میں ٹریننگ کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس سامان نہیں ہے میرے پاس, تو مطلب کہ وہ چیز میرے لیے ہونا بہت ضروری ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اتنا کچھ نہیں چاہتا, مجھے صرف ایک ٹکٹ پرووائڈ کر دیں اور میرا جو سامان ہے بس وہ مجھے مل جائے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو ٹریننگ ہے وہ میں برقرار رکھ سکوں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. انور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور صاحب, ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سارے جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پھر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے؟ جی جی بالکل انشاءاللہ. میں تو پہلے بھی انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں بٹ صاحب کے لیے, تو ابھی آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے, ایسے نہیں بلکہ صرف بٹ کے لیے نہیں انشاءاللہ. اچھا, اور بھی علی صاحب جیسے کتنے لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ آپ کو نظر آتے ہیں اس فیلڈ کے اندر؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. ابھی یہ پچھلے دنوں میں ایک لڑکا میں نے دیکھا ہے, تھا وہ پٹھان, لیکن وہ تھا ایسے ہی بیچارہ, لیکن وہ سکلز اس میں بہت ہے کہ دیکھ کے بندے کو لگتا ہے نہیں یار یہ کچھ کر سکتا ہے پاکستان کے لیے, اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے تو اس کو آفر کروائی تھی کہ آؤ میرے پاس آؤ, گیم کرو آگے, لیکن دیکھیں اب کیا کرتا ہے وہ, اب کیا اس کے سوچ ہے, سورسز کیا ہے ابھی اس کے. تو میں تو ہمیشہ جس کو سکلز نظر آتے ہیں کرنے کے لیے اس کو فوراً کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا ہمارے معاشرے کی حقیقت بڑی تلخ ہے, ایک بندہ جو اپنے گھر کا سسٹم چلانے کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو چھوڑ دیتا ہے, تو یہ معاشرہ مجبور کرتا ہے اسے ایسا کرنے کی؟ تو ہاں یہ تو ظاہری بات ہے, ہماری بیسک ہے, کیونکہ پاکستان میں ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلو گے تو آپ ٹھیک ہو, ادروائز اگر آپ نے کھیلنا بھی ہے اور فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو یہ بہت مشکل ہے. علی کیسے مینیج کرتے ہو؟ ہاں بالکل جی, بہت مشکل ہے. میرے پاس تو وہی ذریعہ تھا روزی کا, اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائی فادر از اے رکشہ ڈرائیور, تو وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں اور وہ بہت محنت کرتے ہیں میرے لیے. تو میں ان کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے میری بہت محنت کی ہے. تو ہمیشہ وہ میرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کھیلو, بچے آپ کھیلو, انشاءاللہ میری دعائیں میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. تو ابھی تو فی الحال میرے پاس جاب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اگر گورنمنٹ کی طرف سے مجھے انشاءاللہ کوئی تھوڑا بہت سپورٹ ملتی ہے تو انشاءاللہ کافی معاملات جو ہیں وہ میرے بھی حل ہوں گے, اور میں چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے آگے بھی کھیلوں, انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن شپ تک کھیلوں. اور جو میں نے ریسنٹلی جو فائٹ کھیلی تھی وہ میں نے فائٹ فلسطین کو ڈیڈیکیٹ کی تھی, تو انشاءاللہ آگے بھی چلتے رہیں گے اور فائٹ کھیلتے رہیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے چانس ملے گا. اور میں چاہتا ہوں پاکستانی ہمارے اور بھی ادر کنٹری جو مشکلات کے شکار ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کبھی اسپورٹس کوٹے میں کوئی آپ نے
बॉक्सिंग के जो होते हैं, बॉक्सिंग के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाता है डीएसओ की तरफ से या फिर स्पोर्ट्स कल्चर? बिल्कुल बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है। अगर पाकिस्तान में जैसे पंजाब किंग्स हों या नेशनल चैम्पियनशिप हो तो गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से ना फंड रिलीज किया जाता है। फैसलाबाद की हद तक आपके अलावा भी बॉक्सर्स होंगे ना? जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। किसी को तो फिर मिलते होंगे। जी बिल्कुल। तो वो आपने वहाँ पे जाके कभी अप्लाई किया हो? जी बिल्कुल, मैं डीएसओ साहब के पास गया था मैं कुछ दिन पहले। तो खैर उन्होंने तो कहा था हमारे पास तो भी फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले तो इंशाल्लाह वो आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं टिकट के हवाले से। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से आप वाकई मिलें, क्योंकि आप अपनी अचीवमेंट्स देखें। अचीवमेंट्स जो होती हैं ना वो किसी से ढकी छुपी नहीं होती, इंसान चाह के भी उनको छुपा नहीं सकता। तो आप अपनी अचीवमेंट्स दिखाएंगे तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो के अंदर आप आए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।